अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप लोगों की? आवाज़ ठीक है? आवाज़ कम है। ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हुई आज आते हुए आप लोगों को? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ाहिर बात है जो लोग आकर बैठ गए हैं तो उनके लिए मुश्किल नहीं होगी, जो नहीं आए उनको मुश्किल हुई होगी। बहरहाल अल्लाह ताला आने वालों को बेहतरीन अजर दे, इसलिए कि आप अपना वक्त निकाल कर कुरान की क्लासेस में आते हैं। और हमारी दुआ होती है कि हमारा आना अल्लाह ताला इबादत और बंदगी के दायरे में रखे। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल कुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ए हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अद-दोहा और सूरत अद-दोहा की थीमेटिक स्टडी में हम आयत नंबर 5 डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने इनामात एक बहुत अच्छे सटल अंदाज में मेंशन किए हैं। आयत नंबर 5 में अल्लाह ताला ने फरमाया वला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा। अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा कि आप खुश हो जाएंगे। इसी पर बात करते हुए हम कल जिन चंद पॉइंट्स को देखकर आगे बढ़े हैं उसमें हमने बात की थी कि हर नेमत की एक टाइमलाइन होती है, यानी नेमत आपके पास अनलिमिटेड मुयस्सर नहीं होती, हर नेमत आपको वक्ती तौर पर दी जाती है। अब मोमिन का काम होता है कि उस नेमत से भरपूर अपने लिए अल्लाह की रजा और जन्नत कमा ले। फिर हमने ये बात की थी कि वो मौके जिनके अंदर आप किसी मुश्किल या परेशानी में होते हैं उसमें भी आपके पास साइमल्टेनियसली कई ऐसी नेकियां होती हैं जिनको आप बेहतरीन तरीके से अपने अमल का हिस्सा बनाकर अपने लिए उस सिचुएशन को ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बना सकते हैं। और हमने फिर आगे तभी थोड़ी डिस्कशन की थी, जिंदगी एक वक्त के तौर पर नेमत है या जिंदगी वक्त है। और इस हवाले से आपको मैंने इमाम हसन अल बसरी का कोट भी बताया था, जिसके बाद इंसान को बहुत सी अपनी जिंदगी की जो डायनामिक्स हैं वो समझ आ जाती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि या इब्ना आदम, ए आदम के बेटे, इन्ना का अंता अय्यामन मजमूअतुन, तुम यकीनन सिर्फ और सिर्फ दिनों का कलेक्शन हो। इदा ज़हबा यौमुका ज़हबा बाअदुका, जब तुम्हारा एक दिन गुजर जाता है तो तुम्हारा एक हिस्सा खत्म हो जाता है। और इसको हमने फिर डिफरेंट एग्जांपल से समझने की कोशिश की थी। और साइमल्टेनियसली फिर हमने इस पूरे से सिनॉप्सिस ये निकाला था कि इंसान का माजी भी उसके कंट्रोल में नहीं है, इंसान का मुस्तकबिल भी काफ़ी हद तक उसके कंट्रोल में नहीं होता जब तक कि वो लम्हा मौजूद यानी प्रेजेंट टाइम हाल ना बन जाए। इंसान के हाथ में जो चीज़ होती है वो उसका आज का लम्हा, आज का दिन, जिस दिन वो कोई काम कर सकता है। तो बेहतर है कि लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट वाली कैटेगरी में मोमेंट रहे और आज जितनी नेकियां कर सकता है वो करे। जब इस मिजाज का मुसलमान हो जाता है तो वो अपनी एज को कम देखकर नेकी को आगे डिले नहीं करता कि जब मैं 60 साल की होंगी तो कर लूंगी, जब मैं 40 साल की होंगी तो कर लूंगी, जब मैं 50 साल की होंगी तो कर लूंगी। बल्कि फिर मोमेन की कैफियत ये होती है, द पर्सन हु इज ट्राइंग टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो फिर जिस वक्त जिस अच्छी चीज का पता चलता है इमीडिएटली उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेता है। फिर वो डिलेइंग टैक्टिस या डिले डाली नहीं करता है जब अल्लाह की बात मानने की तरफ हम लोगों को देखते हैं। इसी हवाले से हमने देखा था कि जब हम अपने आप को मौजूदा हाल, जिसको आप लम्हा मौजूद या प्रेजेंट टाइम्स कहते हैं, इसमें रखने की कोशिश करते हैं तो उसके बाद आप अपनी सराउंडिंग में बाज़ औक़ात बहुत से ऐसी चीज़ें देखती हैं जो आपको परेशान करते हैं,
یا بعض لوگ اپنے ماضی کی بہت سی چیزوں کو اپنے ساتھ ایک بیگیج کے طور پر رکھتے ہیں. تو ان دونوں سچویشنز کے اندر بلکہ 3 سچویشنز بن سکتی ہیں. آپ کا ماضی آپ کو ہانٹ کرے، آپ کے جب بھی ماضی کے دروازے یا کھڑکیاں کھولیں وہاں سے تکلیف کی ہوا آئے، اس کیس میں بھی آپ اپنے مستقبل میں بہت سے وریز اور فیئرز رکھیں، اس کیس میں بھی آپ کا پریزنٹ مومنٹ تباہ ہو جاتا ہے. جب آپ ان دونوں پر زیادہ فوکس کرتے ہیں، جہاں فوکس کرنے کو اللہ نے نہیں کہا ہے، اللہ نے کہا ہے اپنے حال پر فوکس کرو، آج کو بہتر کرو. اور جب آپ اپنے ماضی اور مستقبل پر فوکس رکھتے ہیں تو پھر آپ کا حال تباہ ہو جاتا ہے. اور یہ حال تباہ ہونے کی ایک شکل ہم نے ڈسکس کی تھی اس کرائسس کی شکل میں جو کہ گلوبلی اس وقت انسانیت فیس کر رہی ہے، یعنی کہ ڈپریشن. اور پھر میں نے آپ کو ڈپریشن کے اوپر ایک بیسک ڈیفینیشن بھی دی تھی اور آپ کی کنفیوژن بھی دور کی تھی کہ بعض اوقات ہم 90% جس کو آپ کہتے ہیں عوام، ہم سمجھتے ہیں ایک ڈپریشن ہوتا ہے جس میں صرف مجھے ڈپریشن ہو رہا ہے، ایک تو ہوتا ہے نا جس کو آپ پریشانی کو بھی ڈپریشن کہنے لگ جائیں. بعض لوگ مس یوٹیلائزیشن آف دا ٹرمینالوجی بھی کرتے ہیں. مطلب آپ کسی خاتون کو یہ کہتے ہوئے بھی سن سکتے ہیں کہ وہ کہیں آج میری ماں سے نہیں آئی تو مجھے ڈپریشن ہو رہا. تو دس از سب کو ہوتا. اب میں کیا بولوں اس کا مطلب ہے کہ اچھا چلے ہو سکتا ہے اس کلاس کے اٹینڈ کرنے سے پہلے تک ماسی کے نہ آنے پر آپ کو ڈپریشن ہوتا تھا، لیکن اب الحمدللہ آپ پریشان ہو سکتے ہیں. لیکن ڈفرینٹ ہے نا. خدا نہ خواستہ ایک انسان کو 4 دن سے بخار ہے، اب بالکل صحت مند تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، 4 دن سے اس کو بخار آ رہا ہے، آپ کہیں تو ان کو کینسر ہے. دس از سیم تھنگ. آپ کی ماسی نہیں آئی، آپ کہیں مجھے ڈپریشن ہے. میں آپ کو ایسے کر کے دیکھوں گی حیرت سے کہ طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، ماسی نہیں آئے گی تو آپ کو ڈپریشن ہو جائے گا. مطلب ماسی کی کوئی اتنی گرینڈ آپ کی زندگی میں ویلیو ہے کہ آپ اب اتنی اداس ہیں اس کے بغیر کہ اب آپ جو ہیں وہ چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں اور ڈپریشن میں بیٹھی ہوئی. دیکھیں وہی بات آ جاتی ہے کہ جتنا اپنی سوچ کو بدلیں گے اتنا آپ کے لیے زندگی کو سہل بنانا آسان ہو جائے. اسلام چاہتا ہے ہماری زندگیاں سہل رہیں، آسان رہیں. اسلام چاہتا ہے کہ ہم خوش رہیں. اسلام چاہتا ہے کہ ہم اچھے مزاج، خوشگوار مزاج کی پرسنالٹیز رکھنے والے مسلمان رہیں. اس پورے سناریو کے اندر ڈپریشن کی ٹرم کا مس یوٹیلائزیشن نہیں ہونا چاہیے. اور جو ڈپریشن جس کو کوئی ڈاکٹر ڈائگنوز کر دے کہ یہ ڈپریشن، جب بھی کوئی ڈاکٹر کسی بھی پیشنٹ کو ڈپریشن ڈائگنوز کر رہا ہے اور وہ اس کو اینٹی ڈپریسنٹ کی آدھی ٹیبلٹ بھی دے رہا ہے، وہ کلینکل ڈپریشن ہے. اس کو سمجھ جائیں. جب آپ کسی بھی اینٹی ڈپریسنٹ پر آ گئی ہیں، اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کے ہارمون کو بیلنس کرنے کے لیے آپ کو دوا دی جا رہی ہے. جب بھی آپ کے ہارمونس کو بیلنس کرنے کے لیے دوا دی جا رہی ہے تو آپ کو میں نے کل کے اسٹرکچر میں بتا دیا. ناؤ دیٹ ول ویری فرام perspective to perspective and mindset to mindset and personality to personality. کس انسان کو کس طرح کی فوبیاز ہو رہے ہیں، کس انسان کو کس طرح کی اداسی ہو رہی ہے، کس انسان کے اوپر اداسی کس طرح سے ریفلیکٹ کر رہی ہے، اس کے حساب سے پھر آپ ڈفرینٹ طرح کے ڈپریشنز دیکھتے ہیں. وہ ڈپریشن 4 ہفتے تک اگر اپنے سرٹن سٹیجز میں رہتا ہے تو وہ کلینکل ڈپریشن کی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر آپ کا ڈاکٹر آپ کو اینٹی ڈپریسنٹ دے رہا ہے. اور اگر وہ 1.5 سال 2 سال تک سچویشن ایگزسٹ کرتی ہے اور آپ اینٹی ڈپریسنٹ کے باوجود نہیں سنبھلتی ہیں تو پھر وہ آپ کا پرسسٹنٹ ڈس آرڈر جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اور پرسسٹنٹ ڈس آرڈر میں انسان نا امیدی کی طرف بہت تیزی سے بڑھتا ہے، انسان پھر سوسائڈل ہونے لگ جاتا ہے، انسان کے اندر پھر دنیا سے کمپلیٹلی کٹ آف کر دینے والی آپ کو جو ٹینڈنسی ہے وہ بہت فریکوینٹلی نظر آتی ہے. تو اس ٹاپک کے اوپر ہم نے کل بات کی تھی. ہم یہیں سے اپنی بات کو اب ذرا آگے شروع کرتے ہیں. اور جو ٹاپک کا نام ہے فیس بک پر آپ کو سلائڈ پر لکھا ہوا مل جائے گا، تو اگر آپ کو لکھنے میں پرابلم ہو تو آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. عربی میں جو اس کا ایک ٹائٹل ہے وہ آپ کو مشکل لگے گا، ادروائز انگریزی میں اس کا مطلب ہے ڈگ ڈیپ انٹو میٹرز. ڈگ ڈیپ انٹو میٹرز عربی میں کہتے ہیں حمزہ پہ پیش اوغس اوغس عمیقاً فی المعاملات، ڈگ ڈیپ انٹو دا میٹرز. جب آپ اسلام اور ڈپریشن ان دونوں کو پیرالل لے کر آتے ہیں، میں نے کل کا پورا سناپسس آپ کے سامنے صرف اتنا جو رکھنے کی کوشش کی ہے اور جو کل آپ کو بات سمجھائی تھی وہ یہ کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اپنی کسی کیفیت میں، ذہنی کیفیت میں، کیمیکل ڈس بیلنس میں اس سٹیج پر آ گیا ہے کہ اب وہ کچھ عرصے سے میڈیسن لے رہا تھا اور وہ میڈیسن ایک دم سے چھوڑ نہیں سکتا،
یا اس کو میڈیکل ہیلپ کی ضرورت ہے, that person will definitely go to the doctor or the therapist. But simultaneously میری ریکویسٹ ہے سب لوگوں سے جو سن رہے ہیں یا جو آگے اس بات کو لے جا سکتے ہیں, ہر وہ انسان جو آپ کو ڈپریشن میں جاتا ہوا نظر آتا ہے یا ڈپریشن میں موجود نظر آتا ہے, قرآن سے بہتر شفا اس کے لیے کوئی نہیں ہو سکتی. تو اس انسان کو قرآن سے محروم نہ کریں, اس کو قرآن سے دور نہ کریں. اگر آپ خود اس کیپیسٹی میں ہیں تو اپنی دوا کے ساتھ ساتھ قرآن کی شفا کا پہلو اپنے ہاتھ میں رکھیں. ذرا سا بھی اگر آپ معاملات کو تھوڑا سا بھی گہرائی میں دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آتی ہیں. آپ ہمیشہ سنتی ہیں کہ اسلام مذہب نہیں ہے, صرف اسلام دین ہے. اسلام از اے کوڈ آف لائف. کوڈ آف لائف کا مطلب یہی ہے کہ یہ آپ کے سر سے پاؤں تک 24/7 میری پیدائش سے لے کر میری موت تک مجھے سرٹن گائیڈ لائنس ہے. کوڈ آف لائف کی ڈیفینیشن تو یہی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام پاکٹس میں ہے, مسجد میں اسلام ہے, حرم میں اسلام ہے, رمضان میں اسلام ہے, اس کے علاوہ بس ٹھیک ہے جب ہم نے کبھی قرآن خوانی کرانی ہوگی یا درس میں جانا ہوگا تو اسلام ہے, اور باقی میری زندگی ہے, میری دنیا ہے, میری انٹرٹینمنٹ ہے, میری خواہشات ہیں, میری زندگی کے مختلف جو ہیں وہ معاملات ہیں. ایسا نہیں ہے. جب آپ نے یہ مان لیا, اتنی سی بات اگر آپ نے مان لی کہ میں مسلمان ہوں اور اسلام صرف مذہب نہیں ہے, اسلام دین ہے. ہم کرسچنز نہیں ہے کہ ہمارے چرچز تک صرف اور مسجد تک صرف اسلام جو ہے وہ کنفائنڈ ہو جائے. ہمارا کوڈ آف لائف ہے. میں اپنے ہوش و حواس سے لے کر اپنی موت تک اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہو سکتی. دس از اسلام. اور نہایت پریکٹیکل اسلام ہے, نہایت پریکٹیکل. ایک انسان جو کوشش میں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہر لحاظ سے اسلام کے دائرے کے اندر آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ مولوی کہتا ہے نہیں, اس لیے کہ قرآن کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافۃ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ, اس کا مطلب ہے کہ 2024 میں رہنے والے مسلمان ہوں یا 2090 میں آنے والے مسلمان ہوں, it will be way too practical for every generation. آج مجھے یہ کتنا بھی نان پریکٹیکل لگے, آج یہ کتنا بھی میرے لیے ڈویبل نہ ہو, آپ کے اور میرے لیے اسلام کی اسٹریٹ فارورڈ اناؤنسمنٹ یہ ہے کہ یہ قرآن آج بھی ڈویبل ہے. ہم نے اس کو بہت چھوٹا کر دیا ہے, ہمارا اسکوپ اس کے لیے بڑا لمیٹڈ ہو گیا ہے. ہم یا تو اسلام کو سمجھتے ہیں کچھ عبادات کا نام, یا ہم اسلام کو سمجھتے ہیں کچھ سرٹن ریچولس کا نام عبادت سے بڑھ کر. یہ ہم نے ایک بچہ پیدا ہوا تو عقیقہ کر دیا, جب شادی ہوگی تو نکاح کے نام پر ویڈ لاک کر لیں گے, جب کسی کی موت ہوگی تو نماز جنازہ پڑھا دیں گے. دیز آر دا بیسک مائل اسٹون جو آپ کو بہت سے مسلمانوں کی زندگی میں سے ویسے ہی نظر آتے ہیں. کئی ایسے مسلمان ہیں اس وقت دنیا میں ہمارے اپنے شہر کے اندر جن کی زندگی میں بس یہ 3 اعمال اسلام والے ہوتے ہیں. جب پیدا ہوئے تھے تو ماں باپ نے عقیقہ کر دیا, جب ان کی شادی ہوئی تو مولوی نے آ کے نکاح پڑھا دیا, اور جب ان کی موت ہوئی تو امام صاحب نے آ کے نماز جنازہ پڑھا دیا. اس کے درمیان میں they have nothing to do with اسلام. اگر یہ سچویشن تھی تو انسان محرومی کے علاوہ اور کسی پر زندگی نہیں گزار کے. ہمیں لگتا ہے اسلام کا اسکوپ لمیٹڈ ہے. اسلام صرف اسپرچویلٹی کے لیے نہیں ہے, اسلام کے ایسپیکٹس میری پوری زندگی پر چھائے ہوئے ہیں. کیا صرف رمضان کا ایک ایک دن قرآن کے ساتھ گزرے, اسلام کے مطابق گزرے, اور عید کے 3 دن میری مرضی کے گزرے؟ نہیں, میرا ہر دن, ہر رات, ہر شام, ہر صبح اللہ کی رضا کے مطابق گزرے. We don't dig the matters. We don't dig deep. We don't dig deeper. جب ہم نہیں جاتے تو پھر ہمارے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کا ڈفرینس آ جاتا ہے. اور یہ صرف ہمارا مزاج اسلام کے ساتھ نہیں ہے کہ ہم بہت زیادہ کھوج نہیں لگاتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہر اس چیز کے ساتھ ہے جس چیز کے اندر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا فائدہ کم اور کلیکٹیو فائدہ زیادہ ہے. ہم وہاں زیادہ وقت نہیں لگاتے ہیں. ہاں, جہاں میری بات آئے گی مثال کے طور پر میں کس طرح خوش ہو سکتی ہوں, تو میں آپ سے سوال کروں will you dig deeper؟ ڈیفینیٹلی آپ کہیں گے ہاں بالکل مجھے پتا ہونا چاہیے میں کس طرح خوش ہوتی ہوں, بلکہ مجھ سے زیادہ میرے آس پاس والوں کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کس طرح خوش ہوتی ہوں.
ہم نے ہر اس چیز پر گہرائی سے سوچنا، تفکر کرنا، پونڈر کرنا، ریفلیکشن کرنا چھوڑ دیا ہے جن چیزوں میں اجتماعیت یا کلیکٹیونیس یا سب کا فائدہ ہوتا ہے. اس لیے کہ ہمارے مزاج ایسے بن گئے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ذرا سی بھی کوئی سچویشن پسند کے خلاف ہوتی ہے، پسند کے خلاف ہوتی ہے تو ہمارے مزاج بگڑنے لگ جاتے ہیں. اور یہ مزاجوں کا لانگ ٹرم بگڑنا ہمیں ڈپریشن میں لے جاتا ہے. دس از دا ریزن. آپ کو کوئی کانسٹینٹلی ایموشنل ہرٹ کرے، اس کا مطلب ہے وہ کل والی ساری ڈیفینیشن کے مطابق آپ ایمرجنسی اسٹیٹ میں ہر دفعہ آئیں، آج آئیں، کل آئیں، پرسوں آئیں، ایوری ڈے somebody is triggering your emotion. ہر دن کوئی آپ کو ایموشنلی ہرٹ کر رہا ہے، آپ کے ہر دن ایموشنز ٹریگر ہو رہے ہیں، آپ کا کیمیکل ڈس بیلنس ہو رہا ہے، آپ کے ہارمونس ڈسٹرب ہو رہے ہیں. الٹیمیٹلی کیا ہوگا؟ آپ ڈپریشن میں جانا شروع کر دیں گے. آپ ڈپریشن میں جائیں گی، اس کا نقصان کیا ہوگا؟ آپ اگر اپنے آپ کو قرآن سے نہیں جوڑے ہوئے تو اب آپ کی سچویشن پرسسٹ کرے گی. کیوں؟ بیکاز وہ بلی کرنے والا انسان آپ کی زندگی میں پرسسٹ کر رہا ہے. آپ اسے جان نہیں چھڑا سکتے ہیں. یو اینڈ دیٹ پرسن از شیئرنگ دا سیم روف. آپ کسی انسان کے ایٹیٹیوڈ کو بدل نہیں سکتے ہیں. اگر آپ کسی انسان کے ایٹیٹیوڈ کو بدل سکتے ہیں تو وہ 7.5 بلین کی پاپولیشن کے اندر صرف ایک ہے. Even I can't work on the attitude of my اولاد to certain extent. آپ کا بیٹا 40 سال کا ہے، آپ کی بیٹی 30 سال کی ہے. کتنا آپ اس کے بعد اس کے رویے کو اپنی نصیحتوں سے بدل سکتے ہیں؟ 100%. اور the chances are just 70:30 ratio. 30% شاید آپ صرف بدل سکتے ہیں، 70% is in their control. ایک انسان ہے اس دنیا کے اندر اس وقت out of 7.5 بلین جس کا ایٹیٹیوڈ آپ بدل سکتے ہیں. کون ہے وہ جو آپ کو آئینے میں نظر آتا ہے؟ آپ خود. اور اگر آپ نے اپنا مزاج نہ بدلا، اگر آپ نے چیزوں پر گہرائی سے سوچنا نہیں شروع کیا، چیزیں آپ کے ہاتھ سے نکلیں گی، ڈیفینیٹلی نکلیں گی. اور چیزیں اس لیے نکلتی ہیں کہ ہمیں آس پاس کی دنیا ایک سوچ دے دیتی ہے. کون محنت کرے؟ بیکاز وین اٹ ول بی دا پوائنٹ ٹو گو اینڈ ڈگ سم تھنگ انٹو دا میٹر، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کہتے ہیں کون محنت کرے، کون ریسرچز پڑھے، کون کتابیں پڑھے، کون کورسز کرے، کون لیکچر سنے. آپ گوگل پر ایک چیز ڈالتی ہیں، گوگل آپ کے سامنے ایک پوائنٹ آف ویو دے دیتا ہے. اینڈ دین یو گونا اسٹارٹ پلئنگ ود دا گوگل اینڈ گوگل پلیز ود یو. سائمن سیز کی طرح گوگل کہتا ہے یہ بات سنو، آپ وہی بات سنتے ہیں. گوگل آپ کو جو جواب دیتا ہے یو گونا ٹرسٹ اینڈ بلیو گوگل. یہ مائنڈ سیٹ جب بنے گا تو ہماری ہیپینس کی ڈیفینیشن ہی الگ ہوگی. یہ مائنڈ سیٹ جب بنے گا تو آپ کو یقین ہو جائے گا اوہ مجھے کلینکل ڈپریشن ہے، آئی ایم آن اینٹی ڈپریسنٹس. اس کا مطلب کیا ہے؟ اب یہ دوا مجھے صحیح کرے گی. اور آپ کی ول پاور کہیں بہت پیچھے رہ جائے گی. اسلام آپ کو جھنجھوڑ دیتا ہے. یوز یور ول پاور. آپ ایک جیتی جاگتی انسان ہیں، فینٹم فزکس کی طرح نہیں ہے. فینٹم فزکس کا ایک رول پتہ ہے نا، جو 25 سال 30 سال پہلے ایک بڑی ہائپ آئی تھی. There can be certain reality, but again انسان اتنے philosophical concepts پر نہیں جاتا ہے کہ پھر انسان کو اپنی دنیا کی حقیقت ہی سب جو ہے وہ ویک لگنے لگ جائے. Quantum physics میں ایک ریسرچ کا ٹائم آیا تھا جب انہوں نے کہا تھا everyone, we all of us have nothing to do with this دنیا. ہم ہے ہی نہیں اس دنیا میں. یہ صرف اور صرف انرجی certain frequency پر ہے جس کی وجہ سے کریشنز آپ کو ایسی نظر آتی ہیں. واللہ اعلم، ہمیں نہیں پتا. بٹ آپ جتنا اس فلسفی میں جائیں گے، جن لوگوں نے جتنا اس فلسفی کو پڑھا، اگر انسان کی گرپ رولز اور ایکویشنز پر مضبوط نہ ہو تو انسان پریشان ہونے لگ جائے. آپ میں سے وہ سب یہاں بچیاں جتنی بھی بیٹھی ہیں، وہ جو اکثر و بیشتر موویز دیکھ رہی ہوتی ہیں، آئی نیور انکریج کہ آپ لوگ موویز دیکھیں. کل بھی کسی خاتون نے کہا کہ نیٹ فلکس پر آپ نے کہا ڈاکیومنٹریز دیکھ سکتے ہیں، تو آپ جب نیٹ فلکس کا اکاؤنٹ لیتے ہیں تو آپ تو ان کو ریونیو دے رہے ہیں. میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نیٹ فلکس کا اکاؤنٹ لیں اور ڈاکیومنٹریز دیکھیں. آئی واز ٹاکنگ ٹو دا کراؤڈ جن کے آلریڈی اکاؤنٹ ہیں اور جو نیٹ فلکس پہ ٹائم لگاتے ہیں. اور جو ٹائم لگاتے ہیں تو میں نے صرف ان کو چینلائز کیا تھا کہ اگر نیٹ فلکس پر جانا ہی ہے تو کوئی فائدہ مند چیز دیکھیں. ادروائز آپ کو کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر ریسرچز مل جاتی ہیں. پوائنٹ کیا ہے؟ آپ ابھی بھی اگر اسٹڈی کریں چیزوں کو تو ایک ہائپ آئی تھی دنیا کے اندر 30 سال پہلے، 25 سال پہلے. اس ہائپ کو آج آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر دیکھ رہے ہیں. جتنا آپ، مجھے نہیں پتا آپ لوگوں کو کتنا ایکسپوجر ہے، بٹ دا ایکسپوجر دے آر ٹرائنگ ٹو پوز اینڈ شو
how artificial intelligence will be after 30 or 20 years. किसी भी इंसान का exact replica like a clone, it will not be exact clone because clone की definition तो वो गोश्त पोश्त का इंसान होता. Clone in the form of an artificial intelligence, एक आपके जैसा robot, वो आपके साथ आके मर्ज हो जाएगा. आपके साथ आके ऐसे मर्ज हो जाएगा कि आपके हाथ मूव कर रहे हैं बट लग रहा है जैसे दो हाथ मूव कर रहे हैं. What is this? वो मर्ज हो गया मेरे अंदर आके. Now I am not speaking. आपको लग रहा है मैं बोल रही हूँ, but that artificial intelligence robot is speaking. एनर्जी को हार्नेस करने की इस हद तक इस वक्त कोशिश की जा रही है, and they are doing and producing it. ये मेटावर्स क्या है आपका सारा? That's the same thing. आप में से हर एक जो फेसबुक पर है उसका एक एवटार उस दुनिया में भी मौजूद है. This is the whole world. मैं इसकी डिस्कशन में इस वक्त नहीं जा रही वरना हमारा टॉपिक कहाँ से कहाँ निकल जाएगा. बट दुनिया जहाँ जा रही है, जस्ट डिग डीपर. हम तो बिल्कुल कुएं के मेंढक हैं. किताबें हम नहीं पढ़ते, रिसर्चेस हम नहीं देखते, कोई हमें इंटरेस्ट नहीं होता कि साइंस किधर पहुंच गई है, कोई हमें इंटरेस्ट नहीं होता कि लिटरेचर के अंदर क्या डिस्कशंस हुए थे और आज उसके ऊपर एक रिटोरिकल क्वेश्चंस बना बनाकर किस तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है. हमें ग्लोबल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का कुछ नहीं पता होता. क्या गेम खेले जा रहे हैं, कितने गेम खेले जा रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ क्या कुछ प्लॉट किया जा रहा है, मुसलमानों को उस पर फोकस ज्यादा करने की बजाय अपनी स्ट्रैटेजीज कैसे बनानी चाहिए. इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस. हमें तो ये पता होना चाहिए कि ईद कलेक्शन किसकी अच्छी आई है. दिस इज अस, नॉन सीरियस मुसलमान. मैं ये नहीं कह रही कि आप अच्छा ओढ़े पहने, नहीं, अगर अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, बट अहमक तो ना हो बाकी साइड से. दैट्स द सेम थिंग. जैसे हम इस्लाम में एक अपने आप को एक डीपर पोजीशन पर नहीं लेकर जाते, नहीं मेहनत करते, नहीं पढ़ते, वी डोंट ट्राई टू सीक नॉलेज. बिल्कुल इसी तरह से हम अपनी जिंदगी के मामलात में 4-5 चीजों के ऊपर बस मेहनत करते हैं, बाकी पूरी दुनिया से हम ऑलमोस्ट गाफिल हैं. ये एनर्जी, इसको हार्नेस करने की और इसको स्टडी करने की इतनी कोशिश इतने अरसे से हो रही है. अनफॉर्चुनेटली मुसलमान साइंटिस्ट आगे हैं ही नहीं. अब तो नाम के भी मुसलमान साइंटिस्ट नहीं. और ऐसे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वाले मुसलमान साइंटिस्ट हैं कि आप उनको मुसलमान कहते हुए भी शर्माएं. आपका दिल ना करे कि आप उनको मुसलमान कहें. हमें तो वो साइंटिस्ट चाहिए थे कि जो उठते और खड़े होते और सेक्युलर नॉलेज को भी हार्नेस करते और कुरान के साथ उसको मैच करके कुरान की ताकत को इस दुनिया को प्रेजेंट करने वाली पोजीशन पर आते हैं. पर कहीं नहीं है. इस वक्त आधी कौम इस नस्ल की सोशल साइंसेस पढ़ रही है, इसलिए कि साइंटिफिक माइंड नहीं है, मैथमेटिकल माइंड नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी जाती, स्टैट नहीं पढ़ा जाता है, बायोलॉजी नहीं पढ़ी जाती, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी जाती. अभी मैं आप लोगों से पूछ लूं, 2-2 बच्चे तो सभी के माशाल्लाह एवरेज अगर आप इस वक्त इस जनरेशन की जो हमारी औलादें हैं इनकी डिग्रीज देखें, 70 to 80% दे आर ऑन सोशल मीडिया डिग्रीज. क्यों? द इजीएस्ट थिंग टू डू द बैचलर्स, क्लियर कर जाते हैं आराम से, और फिर कितने उसमें से आगे परस्यू करते हैं. जो 70 to 80% बच्चा सोशल साइंसेस पढ़ रहा है, तो ठीक ठाक बच्चा था यूनिवर्सिटी में आने से पहले. उसके अकायद नहीं बिगड़े थे, उसके आइडियाज नहीं बिगड़े थे, उसको इस्लाम पर डाउट नहीं होने शुरू हुए थे, उसने मर्दों के खिलाफ इतना बोलना नहीं शुरू कर दिया था अगर वो बेटी है, वो मुकाबले पर नहीं आ गया था अगर वो बेटा है. ये 4 साल के अंदर क्या ऐसा पढ़ा दिया पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज ने लिबरल साइंसेस के नाम के ऊपर, लिबरल आर्ट्स के नाम के ऊपर, कि उनके मिजाज बिगड़ गए. उनको इंसानियत की फिक्र ही नहीं रही, एक अलग ही माइंडसेट बन गया. अपने बच्चों के अंदर आप पढ़ाएं, बच्चों को मना नहीं करेंगे, आप बच्चों को ना पढ़ाएं और इस नीयत से पढ़ाएं कि मेरी औलाद आगे इस सेक्युलर नॉलेज को लेकर दीन का एक बड़ा पिलर बनेगी. हमें लगता है हम मेडिकल कर रहे हैं मगर हमने तो दीन को एज अ प्रोफेशन लेना है. दीन को एज अ प्रोफेशन, मुझे तो ये लफ्ज ही हजम नहीं होता है. दीन प्रोफेशन के तौर पर नहीं आता है. और ये दीन की जिम्मेदारी जिसमें आप दीन बैठकर पढ़ाना शुरू कर दें, ये प्लान करके नहीं होता है. मुझे नहीं पता कि ये लोग प्लान करके कैसे करते हैं. अल्लाह चुनता है. आपकी नीयत होती है इल्म हासिल करके अच्छा मुसलमान बनने की, फिर अल्लाह आपको सेलेक्ट करता है और फिर अल्लाह आपको अपने रास्ते पर चलाता है. आप डॉक्टर होते हुए, इंजीनियर होते हुए क्या अच्छा मुसलमान नहीं हो सकता? सबने छोड़ दिए अपनी डिग्रीज और सब आकर बैठ गए मदरसों के अंदर, तो ये कौन हार्नेस करेगा? ये कौन बताएगा?
ایک طرف سائنس اس حد تک آگے پہنچ گئی کہ وہ کہتے ہیں ایوری کریشن انکلوڈنگ ہیومن بینگس دے آر جسٹ سیٹ آف سرٹن فریکوینسیز آف انرجیز، اور اس انرجی کی وائبریشن ہے ڈپینڈنگ اپان دا پرسنس پرسنالٹی. اس وائبریشن کے مطابق اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، اس وائبریشن کے مطابق وہ سوچتا ہے، اس وائبریشن کے مطابق اس کی ول پاور ہوتی ہے. ہم کہاں سوچتے ہیں ایسے، ہم کہتے ہیں کیا فضول فلسفے کی باتیں ہیں. فلسفے کی باتیں آپ کے ورڈز میں اتنی طاقت ہوتی ہے. کبھی سوچیں کہ آپ کے ورڈز میں کتنی طاقت ہوتی ہے. عربی زبان میں تو لفظ کہتے ہی اس چیز کو ہے سم تھنگ وچ یو ول تھرو. لفظ عربی زبان کا لفظ ہے اور لفظ کا ٹرانسلیشن ہوتا ہے سم تھنگ وچ یو ول تھرو. آپ یہ جو لفظ پھینکتے ہیں لٹرلی اٹس این انرجی. پازیٹیو ہوگی تو سامنے والے کو پازیٹیو انرجی دے گی، نیگیٹو ہوگی نیگیٹو انرجی دیں گی. آپ کہتی رہے اپنی اولاد کو تم سن ہی نہ لو میری بات. آپ دن میں 4 دفعہ اس کو کوئی جملہ بولیں ایک دن میں، اگلے دن وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. کیوں؟ آپ ہی نے انرجی تھرو کیا اس کی طرف. تم سن ہی نہ لو میری بات. آپ ہر رات اپنے بچے کو سونے سے پہلے بیڈ پر جا کر اس سے کہیں آئی ایم پراؤڈ آف یو بیٹا. دل چاہے آپ کا کہہ رہا ہو آئی ایم ٹو امبیرس بیٹا، بٹ آپ منہ پر اس کے بول کر آئیں آئی ایم ٹو پراؤڈ آف یو بیٹا. آئی ایم شیور یو گونا ہٹ دا راک وتھ سو مچ پرائڈ انشاءاللہ ون ڈے ایز اے بلیور. کہہ کے تو آئیں اس کو. یہ الفاظ جو آپ کہتے ہیں ان کی پاور ہوتی ہے. ایک کتاب ہے دا ہڈن میسج آف واٹر، ایک جاپنیز ریسرچ ہوئی تھی. ان کا نام تھا مسارو ایموٹو، ای سے EMOTO، مسارو ایموٹو ایک سائنٹسٹ تھے. انہوں نے واٹر انرجی پر بے تحاشا ریسرچ کی. ان کی کتاب آپ میں سے کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں، دا ہڈن میسج ان واٹر. 2 چیزیں میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں. ہاؤ ورڈز امپیکٹ. اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو ہم اپنے ساتھ موجود ہر انسان کو ڈپریشن سے باہر نکال سکتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو بھی ڈپریشن سے باہر نکال سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کہتی رہیں میں احمق ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میرا کبھی کسی چیز پر فوکس نہیں ہوتا، مجھے سامنے والے کے مزاج ہی سمجھ نہیں آتے، میں لوگوں کو پہچان نہیں سکتی. This is the routine, and you used to say such kind of conversation with yourself again and again and again and again. ہوگا کہ ultimately آپ یہی بن جائیں گے. آپ الٹیمیٹلی احمق بن جائیں گے. آپ لوگوں کو نہیں سمجھ سکیں گے، آپ کو کوئی بات سمجھ نہیں آئے گی، آپ کا کسی چیز پر فوکس نہیں ہوگا. اچھا سمجھے آپ کی بہن ہے جو ایسے بولتی رہتی ہے، آپ ہر دفعہ اس کے جملے پہ کہیں نو آئی ایم ویری پراؤڈ آف یو، یو آر سچ اے اسمارٹ گرل، ڈو یو نو یو ہیو سو مینی پوٹینشیلس. آپ دیکھنا شروع کریں گی کہ آپ ود ان اے منتھ اسی بہن کے اندر جو اپنے آپ کو بالکل یوزلیس کریچر سمجھتی تھی، اسی کے اندر آپ کو کنسٹرکٹیوٹی اور بہت سا پوٹینشیل نظر آنا شروع ہو جائے. دس از دا پاور آف دا ورڈس. یہ جو مسارو ایموٹو سائنٹسٹ تھے، انہوں نے پانی کے اوپر الفاظ کا امپیکٹ دیکھا. آپ کے پاس بالکل کرسٹل کلیئر پورٹیبل ڈرنکنگ واٹر ہو، آپ اس کو فریز کر دیں، وہ کیا بن جاتا ہے؟ برف بن جاتا ہے، آئس بن جاتا ہے. اس آئس کو انہوں نے مائکروسکوپک لینس کے نیچے اسٹڈی کیا، پیور واٹر. تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر خوبصورت آئس کرسٹلس ہیں، بالکل جیسے سنو فلیکس کی طرح کے ہوتے ہیں. انہوں نے اسی پانی کے اوپر لیبل لگا دیا آئی ہیٹ یو، اور اپنے بچوں سے کہا تم نے دن میں 3 دفعہ کسی بھی ٹائم پر اس پانی کے اوپر جو میں نے آئی ہیٹ یو لکھا ہے اس کو دیکھ کر یہی بولنا ہے آئی ہیٹ یو. اور 10 دن تک وہ پانی اس وائل کے اندر پڑا رہا. اس کے مقابلے پہ دوسری طرف انہوں نے ایک گندا پانی جس کو آپ کہتے ہیں پولیوٹیڈ پانی، اس کو بھی ڈال دیا وائل میں اور اس پر لکھ دیا آئی لو یو. گندا پانی لائن جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیوی واٹر، میگنیشیم زیادہ تھا یا فلورائڈ زیادہ تھا. جنرلی آپ فلورائڈ یا میگنیشیم والے پانی کو فریز کرتے ہیں تو اس کے آئس کرسٹل ویسے نہیں بنتے جیسے کہ ایک ریگولر H2O والے کلیئر واٹر کے بنتے ہیں، پورٹیبل واٹر کے. 10 دن کے بعد جو انہوں نے ایک ٹارگیٹ دیا تھا، جب انہوں نے ان دونوں کو آئس بنا کر اس کے کرسٹلس کو اسٹڈی کیا
تو وہی پانی جو ڈرنکیبل تھا اس کے آئس کرسٹل ڈی شیپ تھے. دیٹس امیزنگ. اس کے آئس کرسٹل ڈی شیپ تھے, وہ سنو فلیکس کی طرح نہیں تھے, بنے لیکن ڈی شیپ ہو گئے. اور جو دوسرا پانی تھا جس سے وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اس کو فریز کریں گے تو اس کے کرسٹلز بنیں گے, بیکاز میگنیشیم کلورائڈ والے کے کرسٹلز بننا مشکل ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کو جب انہوں نے برف بنا کر اسٹڈی کیا انڈر مائکروسکوپک لینس تو اس میں کرسٹلز بننا شروع ہو چکے. دس از دا پاور آف دا ورڈس. اور یہ انسان کے الفاظ کی پاور ہے. آپ کو کہنا شروع کر دوں میں آئی لو یو, اور دن میں 4 دفعہ کہوں آئی لو یو, کیا ہوگا؟ میں آپ کو بری لگوں گی یا اچھی لگوں گی؟ آپ گھر جائیں آج کے بعد, اب آج شام 5 بجے سے لے کے رات 11 بجے تک اپنے گھر والوں کو 4 دفعہ بولیں آئی لو یو. ایک ایک کے پاس جائے, ایسے نہیں جیسے گھر میں انٹر ہوتے ساتھ آؤٹ لاؤڈ سلام کرتے ہیں, ایسے نہیں, آئی لو یو نہیں ہے. ایک ایک کے پاس جا کے. اب گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں اب آپ کے اوپر ٹارگیٹ ہے آپ کا. آپ چاہتی ہیں آپ کے گھر والے آپ کو اچھا رسپانس کریں, تو دیٹ یو ہیو ٹو پٹ این ایفرٹ. آپ کے الفاظ میں طاقت ہوتی ہے, اور یہ انسان کے الفاظ کی طاقت ہے. صرف یہی نہیں, صرف پانی نہیں, حالانکہ ان کی جو بک ہے وہ ایک میراکلس نیچر آف واٹر پر ہے, مگر انہوں نے اپنی اسی کتاب میں ایک اور ایکسپیریمنٹ مینشن کیا ہے ایموڈو نے. اس نے کہا کہ کلاس روم میں وائٹ رائس, بوائل وائٹ رائس لے کر انہوں نے 2 جارز میں ڈال دیا, اور ایک کلاس روم کے اندر جس میں 30 بچے تھے وہاں پر ان دونوں جارز کو بند کر کے رکھ دیا, بوائلڈ وائٹ رائس, اور ایک جار پر لکھ دیا کہ آئی ایم دا رائٹ تھنگ, اور دوسرے جار پر لکھ دیا آئی ایم دا رانگ تھنگ. اور بچوں سے کہا کہ ان کو 3 دن تک بریک میں یہی بولنا ہے جس جار پر جو لکھا ہے اس کے پاس جا کے صرف پڑھنا ہے جو جار پر لکھا ہوا اسٹیکر. 3 دن کے بعد ایموڈو کہتے ہیں کہ سب نے آبزرو کیا, ناٹ جسٹ می بٹ دا ہول کلاس, کہ ایک رائس کی جو جار تھا جس پہ لکھا ہوا تھا آئی ایم دا رائٹ تھنگ, اس کے چاول وائٹ بالکل ویسے ہی فلفی رہے جیسے پہلے دن تھے, اور دوسرے جار کے رائس جو تھے وہ براؤن اور کہیں سے گریش ہونا شروع ہو گئے. دس از دا پاور آف دا ورڈ, اور یہ انسان کے الفاظ کی پاور ہے. قرآن انسان کے الفاظ نہیں ہیں, قرآن اللہ کے الفاظ. انسان بولتا ہے تو وائبریشنز ہوتی ہیں, انسان بولتا ہے انرجی ریلیز ہوتی ہے, انسان بولتا ہے سرٹن ایئر فریکوینسی ہٹ کرتی ہے آواز. آپ سوچیں اللہ کا کلام جب آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ اس کلام کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں, کیا اس کے اندر پاور آتی ہے؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے کہ اپنی آوازوں کو قرآن سے مزین کرو, because that will give you certain resonance, کوئی وائبریشن ایسی ہوگی. اور دیکھیں اللہ نے دل کے لیے ایک لفظ استعمال کیا ہے, دل کے لیے عربی میں کئی الفاظ آئے ہیں, بٹ اللہ نے جو میجرلی دل کے لیے لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ قلب. قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ anything which is hanged ہے, لٹک رہی ہے, اور الٹنا پلٹنا, اپنی پوزیشن شفٹ کرتی رہتی ہے. اس کا مطلب اس میں ٹینڈنسی ہے آپ کے قلب میں کہ یہ وائبریٹ کرتا ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں ریزوننس ہوتی ہے, اس میں وائبریشنز ہوتی ہیں, وہ انرجی ٹرانسفر ہوتی ہے جو آپ کے کانوں سے آپ کے قلب اور قلب سے آپ کی روح تک جاتی ہے. دس از اسلام. ہم کون سا اسلام پکڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ 4 عبادت کر لیں گے, حلیہ جو ہے وہ اپنا تھوڑا سا بہتر کر لیں گے اپنے اپنے حساب سے, اور اپنے آپ کو حج اور عمرے کے ساتھ اسٹک کر لیں گے, تھوڑی سی زکات نکال دیں گے, تھوڑا بہت صدقہ کر دیں گے, ہم سمجھتے ہیں یہ اسلام ہے. پورٹری کر رہے ہیں ہم اسلام کو. اسلام تو ہولسٹیکلی آپ کو بدل دیتا ہے, اسلام ہولسٹیکلی آپ کو ڈیپر لکس دے دیتا ہے, اسلام ہولسٹیکلی آپ کو کسی چیز کے ریفلیکشنز کے اوپر لے کر آ جاتا ہے. ہر وقت آپ کچھ نہ کچھ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے, اللہم ارنا الحقیقت الاشیاء کما ہی, اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت ویسے دکھا دے جیسے وہ ہیں. ظاہر ہے سوچیں گے, تھوڑا سا ڈگ کریں گے, تھوڑا ریفلیکشن کریں گے, جبھی تو پتہ چلے گا. سوچا کریں, وقت لگایا کریں,
لوگوں کے ساتھ ساتھ بھیڑ چال پر مت چلیں. شیپ مینٹیلٹی کین نیور بی اے گڈ لیڈر. ہم فالوور بن گئے تو لیڈر کہاں سے پروڈیوس کریں گے؟ ایوری ون آف اس از اے فالوور. حالانکہ ہم میں سے تو ہر ایک کو لیڈر بننا تھا. ہر ایک کو اپنی انڈیویجویلٹی کو ریفائن کر کے قرآن کی روشنی میں اپنی اپنی کیپیسٹی میں اپنے اپنے خاندانوں میں اسلام کا ایمان کا لیڈر بننا تھا اور بننا ہے. یہ تو بھیڑیں ہوتی ہیں، ایک گرتی ہے تو سب گر جاتے ہیں. ہم تو یہی کرتے ہیں، جو سب کرتے ہیں ہم وہی کرتے ہیں، جو کوئی نہیں کرتا وہ ہم سے نہیں ہوتا. دس از اس شیپ مینٹیلٹی. ابھی بھی وقت گزرا نہیں ہے. ابھی بھی اللہ نے ہمیں قرآن کے سامنے بٹھایا ہوا ہے. پورٹرے نہ کریں کہ ہم مسلمان ہیں، پورٹرے نہ کریں کہ ہم دیندار ہیں. اصل دین اڈاپٹ کریں، دل کو دیندار کر لیں، دماغ کو دیندار کر لیں. اپنے بچوں کو اپنا وقت دیں، اپنی محبت دیں، اپنے رب کی معرفت دیں. بتائیں اللہ ان کے کتنے قریب ہے، بتائیں اسلام ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے. کب آخری دفعہ اپنی اولاد کو سامنے بٹھایا تھا اور ان کو بتایا تھا کہ تمہیں اندازہ نہیں ہے بیٹا اسلام کتنی بڑی نعمت. مائیں جتنی یہاں بیٹھی ہیں آخری دفعہ اپنی اولاد کو سامنے بٹھا کر کب بتایا؟ سوچیں ہم کرسچن ہوتے، سوچیں ہم ہندو ہوتے، سوچیں ہم کسی اور دوسرے مذہب میں ڈیزم میں کہیں پیدا ہوتے، کہیں پیگن کلچر میں پیدا ہوتے، کیا اللہ کو قیامت کے دن کہہ سکتے تھے ہم کیا کرتے؟ ہم تو پیدا ہی مشرک ماں باپ کے گھر ہوئے تھے. نہیں، اللہ نے جس کو عقل دے دی، جس کو بلوغت دے دی، جس کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دے دی، دیٹ پرسن کانٹ ڈینائی دا فیکٹ. اس کو اب اپنے آپ کو حق کو کھوجنے کوریدنے پر لے کر جانا ہے. اس طرح تو سارے نان مسلم کے بچے بچ جائیں گے یہ کہہ کے کہ ہم کیا کرتے، ہمارے تو ماں باپ مسلمان نہیں تھے، ہمیں تو کسی نے نہیں بتایا، تو ہم کیسے اسلام اڈاپٹ کرتے. اور مسلمانوں کے دل میں بھی بڑی ہمدردی جاگتی ہے. ان بچوں کا کیا ہوگا جن کے ماں باپ نان مسلم تھے؟ آپ کو اپنے اسلام کی روح ہی نہیں پتا. اسلام کہتے ہیں آپ عاقل بالغ ہو گئے ہیں، اب آپ کو خود سرچ کرنا ہے. آپ اپنا کریئر سرچ کرتے ہیں، آپ اپنی یونیورسٹی سرچ کرتے ہیں، آپ اپنا کورس مٹیریل سرچ کرتے ہیں، آپ اپنے لیے وارڈروب سرچ کرتے ہیں، آپ اپنے ایکٹیویٹیز سرچ کرتے ہیں، کون سی گیم آپ کو پسند ہے آپ وہ سرچ کرتے ہیں، کون سا موبائل فون خریدنا ہے ہر دوسرے سال سرچ کرتے ہیں، کون سا لیپ ٹاپ اور ٹیبلٹ چاہیے سرچ پر سرچ کر رہے ہوتے ہیں. PS5 کی کون سی گیمز آئیں گے اور کون سی مجھے چاہیے کانسٹنٹلی سرچ کرتا ہے. نہیں سرچ کرتے تو یہ نہیں کہ میں اس دنیا میں آئی کیوں ہوں یا آیا کیوں ہوں، کون سا مذہب ٹھیک ہے، کون سی آواز درست آ رہی ہے، کون سی آواز باطل کی ہے. یہ وہ مقام ہے جو مسلمانوں کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. ماں ڈالے گی یہ والا احساس اپنی اولاد کے اندر، ماں ڈالے گی، کیونکہ میرے سامنے مائیں بیٹھی ہیں. ڈالیں اپنی اولادوں میں یہ احساس تاکہ ان کو شکر کرنے کی مہلت ملے اتنی ہی کہ ہم مسلمان ہیں. شکر ہے ہم کسی نان مسلم گھرانے میں پیدا، ابھی تو ہم نے وہ ایفرٹ کرنی ہی نہیں، نہ ہمارے بچوں نے وہ ایفرٹ کرنی ہے. پیدا ہوئے اور ہم نے بولنا سیکھنے پر ہی کلمہ پڑھنا سکھا دیا. سوچیں ہم اپنے اون پر اسلام ڈھونڈتے، اپنے اون پر اسلام سرچ کرتے، اپنے اون پر کلمہ پڑھتے، تو پھر تو بھی ہم بہت پیچھے کہیں ہوتے ہیں. یہ تو اس رب کی رحمت، اس نے مسلمان گھرانے میں پیدا کر دیا. آپ کو اپنے ماں باپ سے ہزاروں شکوے سے کبھی یہ سوچ کے ماں باپ پہ پیار آیا شکر میرے ماں باپ مسلمان ہیں، انہوں نے مجھے کلمہ پڑھنا سکھایا، انہوں نے مجھے اللہ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سکھائی. باقی ساری چیزیں اختلافات ایک طرف، باقی ساری کہانیاں ایک طرف. یہی سوچ ماں باپ کے کتنا قریب کر دیں انسان کو. تو سوچیں اور سوچ سمجھ کر بات کریں اور اپنی زبان کو بھی مسلمان کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ ابن جبل کو لٹرلی بچوں کی طرح ایک مرتبہ بتایا، نصیحت کی تھی. کیا چیز تم کو جہنم میں سیدھا گرا دے گی حدیث کے مفہوم کے مطابق. اس حدیث میں آپ نے یہ نہیں کہا زنا کرو گے تو سیدھے جہنم میں گرو گے، یہ بھی نہیں کہا سود کھاؤ گے تو سیدھے جہنم میں گرو گے. اس حدیث کی اسپیسیفک بات کر رہے ہیں. معاذ بن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ معاذ اگر تم نے یہ کیا تو تم سیدھے جہنم میں گرو گے. نہ زنا، نہ سود، نہ کوئی اور ایسی غلط چیز کے حرام کھانا، نتھنگ. صرف اپنی زبان کو پکڑ کے کہا اگر یہ زبان بے قابو ہو گئی تو سیدھے مارکس جہنم میں گرو گے.
اتنی طاقت ہے ان الفاظوں کے اندر، اتنی طاقت ہے. اگر آپ پر ڈپریشن ہے یا آپ کے آس پاس کسی پر ڈپریشن ہے، اپنے الفاظ کی طاقت استعمال کریں. آپ کے الفاظ میں طاقت آ جائے گی جب آپ اپنے الفاظ میں اللہ کے کلام اور اس کے ایسنس کو اتار لیں گے. پھر آپ کسی انسان کے پاس 2 منٹ بھی بیٹھیں گی، آپ اس انسان کو سکون دینے کا باعث بنیں گے، آپ تسلی دینے کا باعث بنیں گے. لیکن انفارچونیٹلی یہ ہو نہیں رہا ہے. ہر انسان اپنے ہی اپنے ایک نیٹ کے اندر رہ کر زندگی گزار رہا ہے. یہ جو اتنا کرائسس کی شکل میں اس وقت ڈپریشن پھیل رہا ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، اسپیشلی جہاں ان کے اپنے رشتے ہیں. اس کی میجر وجہ سیلف گریٹیفیکیشن. یہ بڑا فینسی سا ٹرم ہے، سیلف گریٹیفیکیشن. اس کو کروڈ لینگویج میں کہتے ہیں گریڈ، لالچ. کارپوریٹ انوائرمنٹ کی پروڈکشن، لالچی انسان بن رہا ہے ہم سب کے ساتھ. کیپٹلسٹک مائنڈ، یہ ہے ہمارا پرابلم. ڈپریشن میں جانے کی میجر وجہ ساری ڈائٹ خراب ہے، ماحول خراب ہے، کمپنی اچھی نہیں ہے، صحبت اچھی نہیں ہے، فرینڈ اچھے نہیں ہیں، اماں ابا اچھے نہیں ملے، بھائی اچھے نہیں ملے، سب ایک طرف. We are living in a capitalistic environment. We are living in the environment جہاں پر ہر ایک کو سیلف گریٹیفیکیشن چاہیے. میری خواہش پوری ہونی چاہیے، مجھے فائدہ ملنا چاہیے، میرے لیے ہر چیز جو ہے وہ ڈش میں رکھ کر پریزنٹ کی جانی چاہیے. گریڈ، ہرس، لالچ. انسان لالچی ہو گئے جب بھی ڈپریس ہو گئے. اسٹریٹ فارورڈ فارمولا، اب مانے یا نہ مانے. We are not at the giving end. We are not at the giving end. We have this corporate greed in us. ہر ایک کے اندر. کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے آج کل کسی کو کسی کی فکر. ہر کوئی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر بیٹھے. ہمیں فکر ہے کل غزہ کے اندر 97 مسلمان شہید ہوئے. 97. ہمارے حلق سے نوالے اتر جاتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگوں نے فجر اور ظہر کی نماز میں ان کے لیے دعائیں کی؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں جب ہم وہاں کے لوگوں کی، مسلمانوں کی حالت دیکھتے ہیں؟ آپ کو خیال ہے وہ لوگ دعائیں نہیں کر رہے؟ جو اس وقت بالکل موت کے درمیان میں موجود ہیں وہ دعائیں نہیں کر رہے؟ تراویح بھی پڑھ رہے ہیں، وہ لوگ جماعت بھی کرا رہے ہیں، سب کام کر رہے ہیں. ان کی دعائیں ایک دن، وہ جو میں نے کل آپ کو بات کہی تھی، ان کی دعاؤں کی قبولیت کسی اور نسل میں ایک جاندار ایمان والے مومن اٹھیں گے ان کی دعاؤں کی وجہ سے. ہم جیسے تو نہیں اٹھ رہے، آرام طلب، ہلا نہیں جاتا ہم سے. فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی ہم کیا فکر کریں؟ ہمیں تو اپنے ساتھ رہنے والے مسلمانوں کی، اپنے ساتھ گھر میں رہنے والے اپنوں کی فکر نہیں ہے. ہمیں اپنوں کی فکر نہیں. کون ہماری ذمہ داری ہے؟ We damn care. کس کا حق ادا کرنا ہم پر آتا ہے، ہمارے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے حق ادا نہیں کیا تو ہم بھی حق ادا نہیں کرتے. کس کے چہرے پر میری وجہ سے مسکراہٹ آئے گی، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے. ہم تو ایسے ہو گئے. پھر ہم کہتے ہیں کہ ڈپریشن اتنا بڑھ کیوں رہا ہے، پریشانیاں اتنی بڑھ کیوں رہی ہے، انٹالرنس پھیل کیوں رہی ہے، مسلمان اتنے انٹالرنٹ کیوں ہو گئے؟ دس از دا ریزن، لالچ. ہمیں کسی کی ذمہ داری نہیں اٹھانی. پلیزر آف سیلف، بس یہ ہماری فکر ہے. اپنی ذات کو خوش کر لیں، اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیں، چاہے اس کے لیے مجھے کتنے لوگوں کے حقوق ٹرمپل کرنا پڑے. یہی معاشرہ ہے، یہی رمضان میں خوب خوب دورہ قرآن اور قرآن کی کورسز اٹینڈ کرنے والے مسلمان ہیں. خوب عمرے کرنے، خوب حج کرنے، خوب زکوٰۃ دینی، خوب صدقات دینے، سب کچھ. اور جب وراثت بانٹنے کا معاملہ آتا ہے، مجھے تو کہانیاں سنانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. I can just say اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. راتوں میں نیند کیسے آتی ہے؟ وہ مال جس کے اوپر شک ہو جائے کہ یہ آپ کا ہے بھی یا نہیں ہے، نیندیں نہیں اڑ جاتی. اتنی محنتیں، اور قیامت کے دن پتہ چلا سب راکھ بنا کر اڑا دی جائیں گی صرف کسی مسلمان بھائی بہن کا حق مار کے آئے. ہمیں تو خوف نہیں آتا ہے.
پھر ہم کہتے ہیں اتنا ڈپریشن کیوں ہے, ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی, اللہ ہم سے راضی کیوں نہیں ہوتا. اللہ آپ کو دیے جا رہا ہے, اللہ نے اپنے حبیب کو دیا, اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر تھی کہ دوسرے مسلمان خوش ہو جائیں. اللہ ہمیں بھی دیتا ہے, اور خوب دیتا ہے, اور خوب دے رہا ہے, انلمیٹڈ بلیسنگز. مگر ہم جتنا وہ دے رہا ہے اتنے ہم غافل ہو گئے. میں آپ سب سے کہہ رہی ہوں, جو مجھے سن رہا ہے, اگر آپ نے کسی کا حق مارا ہوا ہے وراثت میں, دے دیں. اللہ آپ کو اتنا دے گا کہ آپ سے گنا نہیں جائے گا. اور اگر آپ مظلوم ہیں, کسی بہن بھائی نے آپ کا حق مارا ہے, معاف کر دیں, دل بڑا کر کے معاف کر دیں. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے, اپنے بہن بھائیوں کی قبر میں نہیں جانا ہے. اگر کسی نے آپ کا حق مارا ہوا ہے معاف کر دیں, اور پھر ملنا ملانا بھی مت چھوڑیے گا, محبت کے ساتھ ملتے ملاتے رہیے گا. اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو کبھی مڑ کر دیکھنے کی مہلت بھی نہیں ملے گی. اللہ کے رسول نے وعدہ کیا ہے حدیث کے مفہوم کے مطابق, جو حق پر ہوتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے. جھگڑا چھوڑنے کا مطلب کس کا کریڈینشیل زیادہ ہے. آپ کی بہن نے آپ کا حق مار لیا, اب آپ کہیں وہ تو مجھ سے ملتی ہیں بہت ہی اچھی ہیں, ان کا پلس پوائنٹ نہیں ہے, کیونکہ آپ کا حق مارا ہے اور آپ ملتی ہیں, آپ کا پلس پوائنٹ ہے. اپنے معاملات یہیں کلیئر کر لیں. اور اگر آپ مظلوم ہیں, میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں, چھوڑ دیں اپنا حق. اسلام میں شیطان آپ کو اس جگہ اسلام کے بارے میں آپ کے شیطان کیا کہتے ہیں, لو حق مانگا جا سکتا ہے. ہاں حق مانگا جا سکتا ہے, بٹ رشتوں کا خون کر کے نہیں, رشتوں کو کورٹ اور کچہری اور وکیلوں کے پاس گھسیٹ کے نہیں. کیسے مسلمان ہیں, کون سا اسلام ہے ہمارا, کون سی دینداری ہے. کیوں سمجھ نہیں آتی ہمیں یہ چیزیں. بی ایٹ دا گیونگ اینڈ. کیوں نہیں ڈپریشن ختم ہو رہے, کیوں نہیں دعائیں قبول ہو رہی. ہمارے پاس تو سارے مشکل مسائل کے روٹ کازز موجود ہیں. اٹس اباؤٹ تھنگ جس میں ہمیں ذرا سا تھوڑا سا گہرا سوچنے کی ضرورت ہے. 1988 onward, this is WHO report, اینٹی ڈپریسنٹ 400 times یوٹیلائزیشن میں بڑھ گئے. 1988 ابھی کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے. 400 times اینٹی ڈپریسنٹس بڑھ گئے. اور گلوبل پینڈیمک کی طرح انسان اس وقت اس ڈپریشن کو فیس کر رہا ہے. سورۃ طٰہٰ کی آیت آتی ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. مسلمان کیا سمجھتا ہے, اگر میں قرآن کے قریب آ گئی, اگر میں نے قرآن پر عمل کرنا شروع کر دیا, ابھی میں نے آپ کو بتایا اگر میں نے وراثت کا حق چھوڑ دیا جو ڈاؤٹ فل تھا, تو میں تو مشقت میں آ جاؤں گی. قرآن کیا کہہ رہا ہے, ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. اللہ نے قرآن اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ مشقت میں آ جائیں. مفہوم المخالفہ, تو مشقت میں نہیں آتے قرآن لے کر, تو پھر کس میں آتے ہیں, خوشی میں, سعادت میں, سکون میں, پیس آف مائنڈ میں, اعلیٰ ظرفی میں, گیونگ اینڈ پر آنے میں. مشقت نہیں آتی ہے اسلام پر عمل کرنے سے. شیطان کہتا ہے قرآن پر عمل کرو گے دیکھنا زندگی بہت ٹف ہو جائے گی, کوئی خوشی نہیں ملے گی, یو گونا ہیو اے ویری ٹف لائف. اللہ نے تو صاف کہا ہے, اللہ نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ کو مشقت میں ڈال دے. اسی سورۃ طٰہٰ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا قصہ مینشن کیا, اور وہاں اللہ نے کہا ہے فَمَنِ اتَّبَعَ ہُدَایَ, تو جس نے کمپلیٹلی میری ہدایت کو فالو کیا, فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى, نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی کبھی اس کو کوئی بے چینیاں آئیں گی, کوئی مشقت نہیں آئے گی. وَلَا يَشْقَى, کوئی اس کو مشقت نہیں آئے گی. ایک سروے کے مطابق, جو اکثر سروے اس وقت ہوتے رہتے ہیں ویسٹرن کنٹریز کرتے ہیں, ان کے مطابق ایفلوئنٹ کنٹریز کے اندر, کھاتے پیتے ملکوں کے اندر, ڈیولپڈ ملکوں کے اندر سوسائڈ اور ڈپریشن ریٹ شدید ہے. آپ نے کبھی غور کیا ہے آپ کی میٹس کو ڈپریشن کیوں نہیں ہوتا؟ ایگزیکٹلی, نہ ان کے پاس اس نانسنس کا ٹائم ہے, اور نہ ہی ان کے پاس جو ہے وہ اتنی نعمتیں ہیں کہ وہ اس کو سمیٹنے کے چکر میں ڈپریشن کا شکار ہے. امیروں کی بیماری, کسی نے صحیح کہا ہے, حقیقت.
100% حقیقت. کیپٹلسٹک مائنڈ سیٹ امیروں کا ہی ہوتا ہے, غریبوں کا تھوڑی ہوتا ہے. کم ہوتا ہے, غریبوں کا بھی ہو سکتا ہے پر کم ہوتا ہے. بے چینیاں کیوں ہیں ہماری؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے ہم نے پاکٹس کے اندر ویژن بنا لیے اور اپنا میننگ فل لائف ویژن رکھا ہی نہیں ہے. کبھی سوچا ہے ہم نے اپنے بچے کو کیا ویژن دیا ہے؟ جب اسکول میں ہوتا ہے تو اس کو بیسٹ ہائی اسکول میں جانا ہے, بیسٹ ہائی اسکول کے بعد اس کو دماغ میں ڈال دیتے ہیں بیسٹ یونیورسٹی میں جانا ہے, تو بیٹا تمہارے ریزلٹ میں اے سے نیچے کچھ نہیں آنا چاہیے. اے اسٹار ساری میری ٹرافیز ہوں گی, اے اسٹار سے نیچے کچھ نہیں آئے, بیکاز پھر تم کو اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن نہیں ملے گا, اس میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. یونیورسٹی میں جب وہ پڑھ لیتا ہے تو پھر اس کو ہم کیا ویژن دیتے ہیں؟ اب تمہاری جاب پہ بہت کلاس کی جگہ پر ہونی چاہیے, اتنے ڈیجٹ سیلری جہاں تم کو مل جائے. جب وہ اس کا ٹارگیٹ اچیو ہو جاتا ہے, اب تمہارے لیے چاند سی بہو یا چاند سا دلہا آنا چاہیے. وہ بھی ہو جاتا ہے, اب تمہارے لیے شاندار اچھے سے پیارے پیارے سے کیوٹ کیوٹ سے بچے آنے چاہیے. اب بیٹا تمہارا سارا فوکس اپنے بچوں پہ ہونا چاہیے. اس پورے سائیکل میں بچوں پہ گیا, پھر بچوں کے ساتھ بھی وہی چیز ریپیٹ ہوئی. اس پورے ڈیوریشن میں بائی دا ٹائم آپ کا بچہ پہنچتا ہے 30 سال تک تو آپ پر بڑھاپا ٹچ کر جاتا ہے, آپ قبر کے ایج پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس پورے لائف سائیکل میں کہاں ہے اللہ؟ ہم نے تو نہیں دیا ویژن اللہ والا. کہاں ہے اللہ کی بندگی؟ کہاں ہے دین پر چلنا؟ کہاں ہے ادخلوا فی السلم کافہ؟ پھر ہم کہتے ہیں پتہ نہیں میرے بچوں کو اتنا ڈپریشن کیوں ہو رہا ہے, بیکاز ہم نے ان کو وہ میننگز نہیں دیے جن میننگز کے بعد ان کی زندگی میں سکون آتا, اس لیے کہ ان کی زندگی میں رب ہوتا. وہ جو کرتے حق کرتے, وہ جو ڈیسائیڈ کرتے سچ ڈیسائیڈ کرتے, وہ جو بولتے میٹھا بولتے, سوچ سمجھ کے بولتے, اخلاق کے ساتھ بولتے, حساب دینے کے ڈر کے لحاظ سے بولتے. ہم نے ویژن نہیں دیا ان کو, اور جب ہم نے ویژن نہیں دیا تو ان کی زندگیوں میں میننگز نہیں ہیں. سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے ایسے انسان کی تصویر, ہماری ہی مستقبل کی تصویر یا ہمارے پریزنٹ کی تصویر. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي, جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے. موڑا ہوا ہے ہماری اولادوں نے اور ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ. اگر ہم اسلام کو اپنی مرضی کے مطابق پک اینڈ چوز پر لے کر چلتے ہیں تو ہم ظاہری بات ہے کہیں اللہ کے ذکر کے سامنے ہوتے ہیں, کہیں اس سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہم سے نہیں ہوتا بھائی, بہت مشکل ہے. اللہ بڑا غفور رحیم. تو پھر اعلیٰ جنتیں, جنت الفردوس, جنت عدن کس کے سہارے مانگ رہے ہیں؟ کل بتا دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حوض کوثر پر بڑے لمیٹڈ مسلمانوں کو پہچانیں گے. صرف باجماعت یا بہت ریگولر فرائض ادا کرنے والے مسلمانوں کو, ان میں بھی چھانٹی ہو جائے گی. اپنی اپنی مرضی کا دین اپلائی کرنے والوں کو بھی فرشتے کھینچ کے الگ کر دیں گے, مٹھی بھر بچیں گے. handful of Muslims. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. ہم پڑھ ہی نہ لیں قرآن کو غور و فکر کر کے, ہم کہتے ہیں معیشت کی بات ہے. معیشت کی بات نہیں ہے. وَمَنْ أَعْرَضَ سنگولر ہے, جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا اس کی لائف will be constricted and suffocated one. ڈپریشن آپ کو سفوکیٹڈ رکھتا ہے, کنسٹرکٹڈ رکھتا ہے, گھبراہٹوں میں رکھتا ہے. یہ جو ہم بولتے رہتے ہیں بہت سخت گھبراہٹ ہو رہی ہے. معیشتاً ضنکا. کبھی کبھی ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے. یقین ہے اس بات کا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. اللہ آزماتا ہے. یہ جو ثمرات کا نقصان ہے یہ کیا ہے؟ اللہ ضرور آزماتا ہے, اور اللہ نے شیورٹی دی ہے سورہ بقرہ کی آیت میں, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. اللہ ضرور آزمائے گا. ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد پر آتی ہے. اللہ نہ کرے کہ ہمارے گناہوں کی سزا ہماری اولاد دیکھے. اللہ نہ کرے کہ ہماری اولاد ٹھوکر لگنے کے بعد سنبھلے, یا ہم ٹھوکر لگنے کے بعد سنبھلے. اللہ اس سے پہلے ہی ہمیں سنبھالتا ہے. ماں باپ کے گناہ ہوتے ہیں, اولادیں ڈپریشن میں جاتی ہیں. بچے معصوم ہیں بٹ ماں باپ کی بھی آزمائش کر رہے ہیں, تو بچوں پر کیا آ رہا ہے؟ اللہ ان کے بچاؤ پلان کر رہا ہے, اللہ ان کے اسٹیشن ظاہر کر رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے, آپ ان کو ڈپریشن میں دیکھتے ہیں, آپ
کہ راتوں کی نیندیں اڑ جاتی ہیں. اس معصوم بچے پر ڈپریشن کیسے آیا؟ اس کو گھبراہٹ ہو رہی ہے. اور کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو، جیسے میں نے اس دن آپ کو بتایا تھا، if you will see a real severe depression patient, they will not be able to smile. وہ نہیں ہنس سکتا ہے، اس کے فیشل مسلس جیم ہوتے ہیں بالکل. اس سٹیج تک وہ کیسے پہنچا ہے؟ اپنے آپ کو الگ رکھ کے دنیا سے کاٹ کے، یوز لیس اپنے آپ کو سمجھ کے، ڈسپیئر کا شکار ہو کے، ٹوٹل مایوسی میں رہ کے. یہ ہم ہیں. اللہ نے کہا ہے، ہر چیز تو قرآن میں موجود ہے. دیکھ جو اللہ کے ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ اس کے لیے کنسٹرکٹڈ لائف سٹائل کر دے گا. اللہ نے کون سا لائف سٹائل دیا تھا؟ ایک لائف سٹائل، سورۃ الذاریات کا. آپ نے خوش ہونا ہے، سورۃ الذاریات کی آیت کو یاد رکھیں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی. اللہ نے جنات اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر صرف ایک کام کے لیے، کیا؟ عبادت کریں. جب جائے نماز پڑھو تو ریچولیسٹک عبادت کریں، جب جائے نماز لپیٹ دیں تو بندگی کی عبادت کریں. دو نمازوں کے درمیان میں جو بولوں، جو کھاؤں، جو پیوں، جیسا سوؤں، جیسی ایکٹیویٹی کروں، جو دیکھوں، جو سنوں، جو بھی کسی سے معاملہ کروں، اس رب کی بندگی والا معاملہ کروں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ پرابلم ہے ہمارا، جس کی وجہ سے آج ہم خوش نہیں ہیں. اور اگر آپ اسلام کو اسٹڈی کریں، یہ میں نے 4-5 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں. اس سورۃ الضحیٰ کی آیت نمبر 5 کے حوالے سے جو ہم نے اپنے اوپر اپلائی کر کے دیکھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اینکر تو ہم نے دیکھ لیا، اپنے اوپر دیکھنی ہے. ہم کیوں نہیں خوش ہوتے؟ ہمارے ساتھ کیا مسئلہ ہو گیا ہے؟ ہمیں اٹرنل قسم کی ایک اندرونی ہیپینس کیوں نہیں مل رہی ہے جو کہیں جائے نہیں؟ یہ مٹیریلسٹک باؤنڈ ہیپینس کیوں ہو گئی ہے ہماری؟ اسلام کا مزاج ہے، اسلام نے ہر مومن پر خوش ہونا واجب کیا ہے. آپ پر خوش ہونا واجب ہے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ آپ جو نیکی کریں خوشی خوشی کریں. آپ زندگی کی جو ذمہ داری نبھائیں خوشی خوشی نبھائیں. مصیبت میں نہیں، روتے دھوتے نہیں. ایسے نہیں کہ میرے بہن بھائی اچھے نہیں ہیں، میرے ماں باپ اچھے نہیں ہیں، میرا اسپاؤس اچھا نہیں ہے، میرا سسرال اچھا نہیں ہے. یہ تو رونا دھونا ہے ہر وقت. یہ ساری جو میں نے 4-5 چیزیں بتائی ہیں یہ اچھا نہیں ہے، ان کو چینج کر سکتے ہیں؟ آپ کہیں ہاں شوہر تو چینج کر سکتے ہیں، تو آٹومیٹکلی سسرال بھی چینج ہو سکتا ہے. دس از دنیا. ہاں اگر آپ جنت پہ جا کر چینج کرنے کی باتیں کر رہے ہیں تو الحمدللہ، ڈیفینیٹلی اللہ آپ کو سسرال اور شوہر بڑا ہی ڈیفائن دینے والا. اگر آپ نے یہاں رہ کے جو اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو اللہ کی رضا کے مطابق ہنسی خوشی نبھا لیا. گراس ڈسپیرٹی والے لوگوں کی بات نہیں کر رہی ہوں میں، خدا نخواستہ. نارمل جو تھوڑی بہت انبن والے سسرال اور اسپاؤسز ہوتے ہیں نارمل گھر میں، جب ہم خوشی خوشی ذمہ داریاں نبھائیں گے اللہ ہمیں خوش کرے گا. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا ہمیں اپنی خوشیوں کے پیچھے نہیں بھاگنا ہوتا، ہم نے وہ کام خوشی خوشی کرنے ہوتے ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کو کہے ہیں، پھر اللہ ہمیں خوش کرتا ہے. اگر ہم نے اپنی خوشیوں کی ذمہ داری کا سارا بوجھ اپنے کندھوں پر لے لیا ہم کبھی خوش نہیں ہوں گے. نہ صرف ہم خوش نہیں ہوں گے، ہم ڈپریس رہیں گے. نہ صرف ہم ڈپریس رہیں گے، جو انسان ڈپریشن میں رہتا ہے، زیادہ پرولونگ اداسی میں رہتا ہے، الٹیمیٹلی شیطان اس کو اللہ سے بھی دور کرتا ہے. یاد رکھیں، گناہ ایک زندگی میں ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ گناہوں کا پورا خاندان لے کر آتا ہے. غلطی ایک ہوتی ہے، غلطیوں کا خاندان لے کر آتی ہے اگر اس کو ریکٹیفائی نہ کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا مزاج دیا ہے، اسلام کا مزاج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مزاج ہے. اسلام واجب کرتا ہے کہ ہم خوش ہوں. کیسے؟ ہم کیسے خوش ہوں جب ہم کہہ رہے ہیں ہم تو اپنی خوشی خود نہیں سمیٹ سکتے. اللہ نے جو کرنے کو کہا ہے اس کو خوشی خوشی کریں، اس کو کہتے ہیں خوش ہوں. اب شروع اللہ قرآن میں کہتا ہے اب شروع. رسول اللہ کہا کرتے تھے بش شروع ولا تنفروا. جب کسی نئے علاقے میں صحابہ کو بھیجتے تھے کہتے تھے خوشخبریاں دو، گلیڈ ٹائڈنگس دو، ایسے نیکی کا بتاؤ کہ لوگ خوشی خوشی نیکی کریں، روتے دھوتے نہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے اگر تم نے یہ نہیں کیا تو. نہیں، کہو اللہ کی بات مانو،
اللہ تمہارے لیے آسانیاں کر دے گا. اللہ کی بات مانو, اللہ تمہیں عمل کے راستے میں صراط مستقیم پر دوڑائے گا. اللہ کی بات مانو, اللہ تم کو ایموشنل اپلفٹ دے گا. یہ تھے صحابہ اور ان کی تعلیمات. قرآن کیوں دیا ہے؟ فَلْيَفْرَحُوا. قرآن دیا ہے اللہ نے ہمیں تاکہ ہم اس کے اوپر خوشیاں منائیں. ہم کہتے ہیں ہائے پورا قرآن پڑھنا پڑے گا رمضان میں. یہ فَلْيَفْرَحُوا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے روتے دھوتے نیکیاں کرتے ہیں. تو جو اللہ نے کرنے کو کہا تھا وہ نہیں کر رہے. تو معیشتاً دن کا تو آنا ہی تھا. کنسٹرکٹڈ لائف سٹائل, سفوکیٹڈ لائف سٹائل تو آنا ہی آنا تھا. کیوں اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو خوش ہونا واجب ہے؟ سپرسٹیشنز کی اسلام میں کیا پوزیشن ہے؟ بیڈ اومنز کی کیا پوزیشن ہے؟ بیڈ اومنز لے سکتے ہیں؟ منع ہے, شرک ہے. الطیرۃ شرک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے, تو سے لکھتے ہیں الطیرۃ شرک. بیڈ اومنز لینا شرک ہے اسلام میں. کیوں؟ بیکاز اٹ ول ڈسٹروائے یور مائنڈ سیٹ. کالی بلی آپ کے سامنے سے گزر گئی, آپ درس میں آ رہے تھے, آپ کیا کریں گی؟ فرض کریں آپ کے گھر میں ہی کالی بلی, چلو بھائی ہو گیا کام. آپ 13 فلور غائب کر دیں بلڈنگ میں سے, تو کیا ہوگا؟ بلڈنگ کبھی گرے گی نہیں. ایک قیامت کا زلزلہ آنے کی دیر ہے. قیامت کا نام بھی ہو, ایک زلزلہ آنے کی دیر ہے. اسلام نے منع کیا بیڈ اومن ملنے. کیوں؟ اسلام چاہتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہو جس سے ہم اپنے آپ کو اداس کر لیں. اسلام تو چاہتا ہے ہر وہ کام کریں جس سے اداسی جلدی ختم ہو جائے, لانگ ٹرم نہ بنے. اداسی کو اسلام نے کہیں پر بھی پسند نہیں کیا. اور شیطان کا بڑا ٹارگٹ مومن کو مایوس کرنا, مومن کی ہمت توڑنا. اداسی میں پرولونگ پوزیشن پر لے جا کر شیطان مومن کو پہلے نا امید کرتا ہے, اللہ سے بدگمان کرتا ہے, اور پھر دین سے دور کر دیتا ہے. شیطان کرتا ہے آپ کے ساتھ یہ گیم, اس کو پہچانیں. شیطان نہیں چاہتا آپ اللہ کے فرما بردار بنیں. شیطان نہیں چاہتا آپ قرآن سے شفا لیں. شیطان نہیں چاہتا آپ خوش ہوں. وہ آپ کو دور سے خوشی دکھاتا ہے اور اداسی کے پاس لا کر کھڑا کر دیتا ہے. اس نے مراجز بنائے میں اتنے آپ کے آس پاس. تو اس کی بات مانیں گے یا اس کی بات مانیں گے جو حق ہے, جو کہتا ہے اپنا وعدہ پورا کرتا ہے. قیامت کے دن جب شیطان کے ساتھ لوگ کہیں گے تم نے تو ہم سے وعدے کیے تھے, وہ کہے گا میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا, میں نے تو صرف تم کو راستہ دکھایا تھا. اٹ واز یور ڈیسیژن. تم نے خود اس راستے کو پسند کرنا اپنے لیے گوارا کیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس قرآن کے ذریعے ایک کمپلیٹ نوشن دے رہا ہے. ذرا تھوڑا گہرائی میں سوچو, اور خوشیاں تمہارے بہت آس پاس ہیں. چھوٹے چھوٹے کام کریں, خوشی کے ساتھ کریں. چھوٹے چھوٹے کام, ہر چھوٹی نیکی خوشی کے ساتھ کریں. ہم بڑی بڑی نیکیاں کرنے والے مسلمان نہیں ہیں, بہت کمزور مسلمان ہیں. اپنے بچوں کو بھی یہ ٹارگیٹ دیں, بیٹا جو کرتے ہو خوشی سے کرو. ابا کو سلام بھی کر رہے ہو, مسکرا کر سلام کرو. یہ کیا آدھا منہ میں ہی رہ گیا السلام علیکم, منہ کھول کر سلام کرو بیٹا. میں واقعی کہہ رہی ہوں ینگ بچیوں سے, ینگ بچوں سے. ایک کہنے کو صرف سلام کیا آپ نے, وہ جب صبح سحری کھانے کے لیے اٹھ کر آتے ہیں, آدھے سے زیادہ قوم تو سمجھتی ہے اس کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آئے اور ایسے ہی ڈائننگ پہ بیٹھے, اور آدھے بچے اس میں سے کلّی کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے. بیڈ سے ڈائریکٹ ڈائننگ ٹیبل. آپ آئیں, میں بچوں سے بات کر رہی ہوں اس وقت, اور میں آپ سے بھی بات کر رہی ہوں اگر آپ کے گھر میں بزرگ ہیں اور بڑے ہیں. آپ آئیں, چاہے آپ سیدھے بیڈ سے اٹھ کر بھی آئیں. ایک نیکی صبح صبح 30 نیکیاں آپ کو دے جائے گی. وہ بھی رمضان کا مہینہ, کیا پتہ اللہ اس کو 30 ملٹیپلائی بائی 700 کر دے. اللہ ہے, بڑھا چڑھا کر دیتا ہے. منہ کھول کر سلام کرے, السلام علیکم, اور ہلکی سی کرف کے ساتھ, مسکراہٹ کے ساتھ. جو کریں خوشی سے کریں. جب آپ اس پیٹرن پر زندگیاں گزاریں گے, جنت کمانا مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ. اللہ کے قریب آنا مشکل نہیں ہوگا. اسلام مشکل نہیں لگے گا. آپ کی زندگی اور آپ کی سوچ میں سے نا امیدی اور فرسٹریشن اور سفوکیشن ایکسپیل ہو جائے گی. کر کے تو دیکھیں, اٹس ویری ٹو ڈویبل, بہت زیادہ. امام ابن القیم الجوزی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, مسلمان اور قرآن کی تلاوت کرنے والا مسلمان, وہ تو قرآن میں کبھی بھی اداسی کا ایلیمنٹ پاتا ہی نہیں.
اگر قرآن نے اداسی کو مینشن بھی کیا ہے تو صرف اس طرح سے کہ اس کو پروہیبٹڈ کرا دیا، نگیٹ کیا اس کو، اداس مت ہو۔ اللہ نے کہا ہے کہ اپنے آپ کو اداسیوں سے دور کر لو۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ نیچرلی منع کیا ہے، کبھی کبھی آپ پر اداسی آتی ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کے والدین میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، 3 دن کا سوگ اسلام نے کہا ہے، but after 3 days 4 day move on in your life. Come on, move on in your life. یہ اللہ کا آپ کے غم کو سہارا دینے کا ایک انداز ہے۔ ہاں فور بیوہ وہ ایکسٹینشن پیریڈ ہے 4 مہینے 10 دن کا، اس لیے کہ اس کو ایموشنل اسٹیبلٹی چاہیے ہوتی ہے شوہر کے جانے کے بعد۔ ادروائز ہر دوسرا رشتہ، آپ کی اولاد خدا نہ خواستہ جاتی ہے، آپ کا اسپاؤس جاتا ہے، آپ کے ماں باپ جاتے ہیں، آپ کا بہن بھائی، کوئی ایکس وائی زیڈ رشتے دار جاتا ہے، بس 3 دن کا سوگ ہے۔ اتنی اداسی ایکسیپٹیبل ہے۔ اس کے بعد دل اداس ہوگا، but you will try to manage your task، جو ذمہ داریاں اللہ نے آپ کو دی ہیں۔ This is اسلام، یہ چاہتا ہے اسلام مسلمان سے۔ ایسا مسلمان کبھی بھی ایک اپنے آپ کو فرسٹریشن کی کیفیت میں نہیں دیکھتا۔ تو اچھی بات زبان سے نکالنے والا، پازیٹیو بات کرنے والا، یہ انسان نہ صرف اپنا ڈپریشن دور کرتا ہے، یہ خود بھی خوش ہوتا ہے اور یہ اپنے آس پاس لوگوں کو خوش کرتا ہے۔ وہ آپ نے مشہور قصہ سنا ہوگا، ایک بادشاہ تھا، اس نے خواب دیکھا، تو اس نے کہا کہ اس کی انٹرپریٹیشن مجھے معلوم کرنی ہے۔ تو اس نے بلایا، وہ اس کے علاقے میں ایک شخص مشہور تھا جو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتا تھا، تو جو وزیر تھا اس کو لے کر آ گیا۔ اب جب وزیر نے سامنے لا کر بٹھایا بادشاہ کے اور بادشاہ نے اپنا خواب سنایا، بادشاہ کا خواب یہ تھا کہ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے سارے دانت گر گئے خواب میں، سارے دانت اس کے گر گئے، ٹوٹ گئے۔ تو اس نے کہا بتاؤ اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس شخص نے کہا بہت زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کے سارے رشتے دار آپ کے سامنے مر جائیں گے۔ اس نے یہ تعبیر بتائی اس کی۔ اب وہ خوابوں کی تعبیر پہ میں لیکچر پورا دے چکی ہوں، آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گا۔ ہر خواب کی تعبیر ایک جیسی نہیں ہوتی، پر چلا باتیں لوگ ڈر جائیں، ہائے میں نے بھی دیکھا۔ نو نیڈ آف اٹ۔ ٹائم، ایرا، پرسن، ایکسپوجر اینڈ دا مینٹل کیپیسٹیز، اس کے حساب سے خوابوں کی تعبیریں بدلتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اس شخص نے کہا کہ اس کی تعبیر میرے حساب سے یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے سارے اپنوں کا انتقال دیکھیں گے۔ بادشاہ کو اتنا شدید غصہ آیا، اس نے گردن اڑوا دی اس کی۔ پاگل تھا آدمی، کس نے کہا کسی تعبیر بتا دی؟ اب بادشاہ نے کہا مجھے لگ رہا ہے اس نے غلط تعبیر بتائی۔ اس میں 2 نریشنز آتے ہیں، ایک نریشن آتی ہے کہ اس نے گردن اڑوا دی، دوسری نریشن میں آتا ہے کہ اس نے جیل میں ڈلوا دیا، جہاں میں تم سے بات ہی نہیں کرتا، تم جیل میں رہو گے ساری زندگی۔ بادشاہ کو تھی پریشانی، بادشاہ نے کہا وزیر سے کسی اور کو بلا کر لاؤ جو خوابوں کی تعبیر بتاتا ہے۔ تو بادشاہ ایک اور صاحب کو بلا کر لایا، انہوں نے خواب سنا، انہوں نے کہا واہ سبحان اللہ، آپ کو تو بہت اچھا خواب آیا، اللہ آپ کو بہت لمبی عمر دے گا۔ بات کرنا سیکھیں، انرجی آف یور ورڈز، دونوں میں باتیں ایک ہیں۔ ہر بات منہ پھاڑ کے ایک دم سے بغیر سوچے سمجھے نہیں کرتے، کچھ باتیں منہ میں رکھنے کی ہوتی ہیں، کچھ پیٹ میں رکھنے کی ہوتی ہیں، اور کچھ بھول جانے کی ہوتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں بات ایک ہی تھی۔ اس نوجوان سے یہ جو آیا تھے صاحب، ان سے بادشاہ بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے کہا بتاؤ کیا انعام مانگتے ہو؟ پاگل بادشاہ تھا، اوپر کا کمپارٹمنٹ کر دیا، کہتے بتاؤ کیا انعام مانگتے ہو؟ تو اس نے کہا کوئی بھی نہیں، بس وہ جو بزرگ کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا، یہ اس سے واحد میں ہے جس میں اس نے گردن نہیں اڑائی تھی۔ جس بزرگ کو آپ نے جیل میں بند کیا ہوا ان کو نکالنا ہے۔ انہوں نے آپ کے خواب کی تعبیر اس طرح نہیں بتائی، تو آپ کے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آپ کو اللہ بہت لمبی ماشاءاللہ زندگی دے گا۔ یہ وہ کیفیت ہے جس کو مسلمان اگر سمجھ جائیں تو مسلمانوں کو بھی سوچ سمجھ کر بات کرنی آتی ہے۔ کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بھلی بات کہو ورنہ خاموش ہو۔ اور ہم کبھی کبھی بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، کبھی ہم اپنے جملوں سے چاہ نہیں رہے ہوتے کسی کو ہرٹ کرنا، مگر کیونکہ ہم بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں تو ہم سامنے والے کو ہرٹ کر دیتے ہیں۔ اسلام ہمارا مزاج بنانا چاہتا ہے، اور وہ مزاج یہ ہے کہ ہم وقتی طور پر کسی پریشانی کا شکار تو ہو سکتے ہیں، بٹ ہم مستقل کسی پریشانی کو پرولونگ نہیں کر سکتے۔ ہم کبھی کسی کو غلطی سے کوئی بات کہہ سکتے ہیں، مگر مستقل ہم غلط باتیں زبان سے نہیں نکال سکتے۔ ہمارا ایک میچور ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ مجھے غم اور حزن، رنج سے، دونوں سے بچا لے۔ اچھا، ہم آتا ہے وری کی فارم میں، اور وریز ہوتی ہے فیوچر سے کنیکٹڈ، اور حزن آتا ہے آپ کے گزرے ہوئے وقت کے اوپر، پریشانیوں کے اوپر، جو آپ سے، آپ کے پاس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول بیسیکلی دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ مجھے ماضی اور مستقبل، ان دونوں کی وریز اور فیئرز کی وجہ سے پیرالائز نہ کرتے، اور یہ وہ مومن ہوگا جو ہر وقت ایکٹیولی اپنی زندگی میں سوچتا رہے گا کہ میں نے کس طرح سے اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے آس پاس لوگوں کو خوش کرنا کتنا ضروری ہے۔ دیکھیں، ڈپریشن کے کئی علاجوں میں سے ایک میجر علاج جو آپ کو آج بھی سیکولر سائیکالوجی میں ملتا ہے اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں بھی ملتا ہے اور اسلام کا مزاج ہے، شیئرنگ اور کیئرنگ۔ شیئرنگ اور کیئرنگ، آپ اتنا شیئر کریں کہ چاہے آپ کی اپنی بالٹی خالی ہو، لیکن اگر آپ کے سامنے ایک انسان تکلیف میں آ جائے، آپ اپنی بالٹی میں سے تھوڑی بہت چیز بھی خیر کی اس کو اونڈیں۔ کتنے لوگ خود آنسو بہا رہے ہوتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، مگر اگر کوئی انسان آ کر ان سے اپنے درد اور تکلیف کو بیان کرتا ہے تو وہ بہت بہت میچور انداز میں اس انسان کو ایسی ہمت دلاتے ہیں کہ اپنا غم اس کے سامنے نہیں لاتے اور اس انسان کو اس کے پیروں پہ کھڑا کر دیتے ہیں۔ This is exactly what رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم said in one of the حدیث جو جامع ترمذی میں آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہے؟ اچھا، اسی حدیث کے اندر پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلُولِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ، اپنی بکٹ میں جو رہ گیا ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے الفاظ ہیں، اپنی بکٹ میں جو رہ گیا ہے وہ اپنے بھائی کی بکٹ میں ڈال دینا، یہ پرواہ کیے بغیر کہ میری بکٹ خالی ہو جائے، یہ صدقہ ہے۔ آپ اپنے بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ لے کر آ جائیں۔ دیکھیں، ہم نے شروع سے سنا ہے مسکرانا صدقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، احب الناس الی اللہ انفع الناس، بہترین محبوب انسان اللہ کے لیے وہ ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں۔ واحب الاعمال الی اللہ، اور اللہ کے نزدیک بہترین اعمال کیا ہیں؟ سرور تدخلہ علی مسلم، تم اپنے مسلمان بھائی کے چہرے پر مسکراہٹ لے۔ کتنے لوگوں کے چہرے پر آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آتی ہے؟ اور میں لوگوں کی بات اس وقت یہاں بیٹھ کے دائیں بائیں آنٹیز اور بچیوں کی باتیں نہیں کر رہی کہ آپ کہیں ہاں میں جب یہاں آتی ہوں سب مجھے مسکرا کے نہیں، میں ان کی بات نہیں کر رہی، میں ان کی بات کر رہی ہوں جن کو ابھی یہاں سے نکلنے کے بعد آپ اپنے اپنے گھروں میں جا کر سلام کریں گے۔ ان کے چہرے پر دن میں کتنی مرتبہ آپ کی وجہ سے مسکراہٹ آتی ہے۔ بعض لوگ گھر میں ہوتے ہیں جو نہایت سیریس ہوتے ہیں، آپ کے بھی گھر میں ایسے لوگ ہوتے ہوں گے جو بہت سیریس۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے ہنسنے میں ٹیکس لگتا ہے، ایف بی آئی والے ان پہ ہنسنے پر ٹیکس لگا لیں گے تو وہ ہنستے گا۔ ایسے انسان کو ہنسانا صدقہ ہے۔ اب اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو بل دینا پڑتا ہے، ایسے لگتا ہے ہنسنے پہ، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھ جائیں اور کوئی ایسی بات کریں کہ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے، پھر آپ دل ہی دل میں سوچیں الحمدللہ آج تو بڑی اچھی نیکی کر رہے ہیں۔ اسلام اتنا پریکٹیکل دین ہے، اور یہ آپ جب کسی انسان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا ٹارگیٹ اپنے اوپر لے لیں گی، پھر آپ یہ نہیں پوچھیں گی ہم کیا کریں کہ ہم اسلام کو کھڑا کر دیں، ہم کیا کریں کہ ہم مسلمان امت کو ان کی غفلت سے نکال لیں۔ ہم اپنے گھر کے 4 لوگوں کو ان کی پریشانیوں میں سے نکالنے کے لیے تو کچھ کر لیں، اپنا کردار ادا کر دیں، اپنی محبت ان پر نچھاور کر دیں۔ سرور کہتے ہیں جوائے، اور سرور ایسا جوائے ہوتا ہے جو کسی کے دل کو خوش کر دے۔ ایسے کسی کے ساتھ نیکی کریں، ایسا اپنے گھر والوں کو اپنے رویے سے، اپنی محبت سے موم کر لیں کہ ان کے دل آپ کے لیے میلٹ ہوں۔ ایک ہوتا ہے باہر کے لوگ آپ کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، ایک ہوتا ہے گھر کا ہر فرد آپ کے لیے آپ کے بغیر کہے دعا کرتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ نے اپنے کردار اور اخلاق سے ان کے دلوں میں جگہ بنائی ہوتی ہے۔ یہ جب کیفیات ہوتی ہیں تو مسلمان امت میں ڈپریشن نہیں ہوتا ہے۔
پھر مسلمان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہو جاتے ہیں. آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ راضی ہوتے ہیں. آپ دسترخوان بھر دیں اپنا ڈائننگ ٹیبل افطار کی چیزوں سے, اگر آپ کے بچے کو اس میں سے کچھ نہیں کھانا, وہ خوش ہوگا؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے. خواتین نہیں کہتے کچھ بھی نہیں ہے عید پہ پہننے کے لیے, کچھ بھی نہیں ہے. کچھ ہمارے کرامن کاتبین ہو رہے ہیں, ان کی بیچاروں کی شاید آنکھیں پھٹی سوچتے ہیں وہ یہ کون سی جنریشن پیدا ہوئی ہے مسلمانوں کی. کچھ بھی نہیں ہے, اور الماری میں اب مزید ایک سوٹ بھی ایڈ نہیں ہو سکتا, اتنی جگہ نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پرسکون رہیں تو دین کے معاملے میں اپنے سے آگے والوں کو دیکھیں, اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں. یو ول اسٹے پرسکون. آپ کو نہیں آئے گا ڈپریشن. آپ اپنے کسی رشتے کی وجہ سے ڈپریشن میں ہیں, کسی رشتے کی وجہ سے, اور آپ کسی اور انسان کے اس رشتے کو اپنے رشتے سے زیادہ تکلیف دہ دیکھتے ہیں, اس انسان کو مزید ولنریبل اسٹیج میں دیکھتے ہیں. آ نہیں سکتا آپ کو ڈپریشن. شکر آئے گا. شکر کرنے والے انسانوں کو ڈپریشن نہیں آتا ہے. لکھ لیں میری یہ بات. اور میں نے کون سا والا شکر, پورٹرے کرنے والے مسلمان نہیں, شکر کی تصویر لے کے پورٹرے کر رہے ہیں کہ ہم بڑی شکر گزار ہیں. نہیں, جینوینلی شکر کو اپنے اندر انسٹل کرنے والے, کارڈ کرنے والے مسلمانوں کو پھر ڈپریشنز نہیں آتے ہیں, بیکاز وہ ہر حال میں راضی رہتے ہیں. راضی با رضا رب کیا ہے؟ ابھی ہم یہی لفظ تو پڑھ رہے ہیں, وَلَسَوْفَ يُؤْتِكَ فَتَرْضَىٰ. ترضا کیا ہے؟ راضی ہونا. اللہ خوش کر دے گا. راضی با رضا رب, میں خوش ہوں ہر اس تقدیر کے معاملے میں جس میں میرے رب نے میری خوشی رکھ دی ہے. لیٹ می بی پلیز ود اٹ. اللہ, یہی تو دعا ہم مستقل مانگ رہے ہیں, ورنہ نعمتیں نچھاور کرتا رہے گا وہ رب, اور ہمارے دل اور ہماری روحیں اور ہماری زبانیں شکر گزار نہیں ہوں گی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آس پاس کے مسلمانوں کو, اپنی اولادوں کو, اپنے آپ کو اس دنیا کے فتنوں سے بچا لیں, اس دنیا کے بیماری, ذہنی بیماری, ڈپریشن سے بچا لیں, اس دنیا میں بھٹکنے سے بچا لیں, اس دنیا میں ان کو اللہ سے دور ہونے سے بچا لیں, تو بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنا قرآن سے تعلق جوڑ لیں, اللہ کے کلام سے جڑ جائیں. آپ کا کلام قرآن ہو جائے. آپ کا کلام قرآن ہونے کے لیے مطلب یہ نہیں کہ ہم اجمی لوگ ہیں نا, ہم اتنی عربی فلوئنٹلی نہیں بول سکتے ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کا کلام قرآن ہو جائے مطلب آپ ہر بات کا جواب آیت میں دے رہی ہیں. اگر ہوتا ہے الحمدللہ, نہیں ہوتا تو آپ قرآن کے اکارڈنگ کانسیپٹس پر بول رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کی زبان قرآن ہو گئی. اور جو قرآن کے کانسیپٹس کے مطابق بات کرتا ہے اس کی انرجیز ہوتی ہیں جو گڈ ریزوننس, گڈ فریکوینسیز, گڈ وائبریشنز دوسرے انسانوں تک آگے ٹرانسفر کرتے ہیں. اور جب آپ یہ چیز ٹرانسفر کرتے ہیں تو اللہ دوسرے لوگوں کے دل میں آپ کے لیے جگہ بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کلام سے ایسے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری زندگی میں پھر دوبارہ کبھی ڈپریشن, انگزائٹیز اور کوئی اس طرح کے فوبیاز نہ آئیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنتیں, ہمارے روزے, ہماری عبادتیں, ہماری دعائیں قبول فرما دیں. اللہ ہمارے گھروں کے اندر ہر اس انسان کو ہدایت دے دے جو انسان ہمارے لیے یا کسی کے لیے پریشانی کا باعث بن رہا ہے. اللہ ہم مسلمانوں کو اپنی محبت عطا کر دے. اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع عطا کر دے. اللہ مسلمان بھائیوں کی مدد فرما. اللہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی اپنے لشکروں سے مدد فرما. اللہ ہم کمزور ہیں, اللہ ہمیں مضبوط کر دے. اللہ ہمارا ایمان کم ہے, اللہ ہمارے ایمانوں کو بڑھا دے. اللہ تمام حاضرین کی جائز دعائیں قبول فرمائے. اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے. اللہ تمام ماؤں کو ان کی اولادوں کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. اللہ تمام بیٹوں اور بیٹیوں کو نیک اور بہت محبت کرنے والے اور اخلاق والے اسپاؤس اور سسرال عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سے صرف اور صرف وہ کام لے جن کاموں میں ہم اس کی رضا تک پہنچ سکیں. اللہ ہمیں ذہنی, جسمانی, روحانی صحت عطا فرما. اللہ ہمیں بخش دے. اللہ تمام مرحومین کو بخش دے. اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہم اپنے انجام سے راضی ہوں اور اللہ آپ ہم سے راضی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. آپ کا کوشچن آنسر سیشن ہے 20 منٹس میں ابھی. جی کوئی سوال ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی بولیے. مجھ سے کچھ دن پہلے میری بیٹی نے پوچھا، جاب کرتی ہے جی تو مجھے کہہ رہی تھی کہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 54 میں جو وہ واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے، ان کی ایبسنس میں انہوں نے بچڑا بنا لیا، تو پھر اللہ پاک کا حکم آیا کہ جو نیوٹرل تھے اور جنہوں نے یہ کام کیا وہ جو ہے آپس میں یعنی وہ ان کو قتل کر دیں اور اپنوں کو مارے. جی تو وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اسلام تو سلامتی کا دین ہے اور توبہ کی اتنی اہمیت ہے، تو ان کو توبہ کرنے کا موقع نہیں ملا. اور ہم جیسے اگر وہاں پہ ینگسٹر ہوتے اس جگہ پہ اور یا پھر کچھ بچے وہاں پہ آبزرو کر رہے ہوتے تو ان پہ کیا افیکٹ پڑتا کہ اسلام اس طرح کا مذہب ہے کہ زبردستی کے بھی مار رہے ہیں اور ان کو جو ہے یعنی توبہ کرنے کا یا اصلاح کرنے کا موقع نہیں ملا. تو میں نے اپنی نالج کے جو مجھے پتا تھا میں نے اس کو یہ بتایا کہ بیٹا اسلام میں جب آپ ایک مرتبہ اللہ پہ ایمان لے آتے ہیں تو جب آپ اس سے پیچھے ہو جائیں یا دوسرے مذہب میں چلے جائیں تو مرتد ہو جاتے ہیں اور واجب القتل ہو جاتے ہیں. اور نمبر 2 یہ کہ اللہ شرک کو پسند نہیں کرتا، انہوں نے شرک کیا تھا. اور یہ یعنی جو میری نالج میں تھا، اور اللہ نے فردر اس چیز کا راستہ روکنے کے لیے دوسروں کے لیے اس کو عبرت بنایا. جیسے اسلام کی شرعی سزائیں بعض لوگ تو نعوذ باللہ کہتے ہیں ظالمانہ سزائیں، تو پھر میں نے اس کو ایکسپلینیشن دی کہ دیکھو بیٹا وہ جو لوگ دیکھتے ہیں ان کو عبرت ہوتی ہے، جیسے سر قلم کر دینا یا ہاتھ کاٹ دینا کہ چوری کے راستے بند ہو جائیں تو دوسروں کو بھی عبرت ہو. تو میں نے اپنے ساتھ کے مطابق تو اس کو سمجھایا، بٹ اسٹل شی واز ناٹ سیٹسفائڈ. تو میں نے کہا میں آپ سے پوچھوں گی، تو پھر اگر اس کی کوئی ریکارڈنگ جو آپ کا جواب ہے مجھے مل جائے تو میرے لیے بہت اچھا ہو جائے گا. بس کچھ سنوا دوں گی تاکہ. اچھا دیکھیں، ایک بات تو اپنے بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے، جیسے آپ کی بیٹی کا یہ سوال ہے، آپ ایک آیت درمیان میں سے قرآن کے اٹھا کر آپ پورا قرآن کا مزاج نہیں سمجھ سکتے. ایک بات. دوسری بات، اس وقت اللہ کا رسول درمیان میں موجود تھا اور یہ وہ چند بنی اسرائیل تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک پورا تجربہ مصر کا کر کے آئے تھے. اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس شریعت کا علم تھرو موسیٰ علیہ السلام آلریڈی موجود تھا، اور تو کوہ طور پر جا کر آپ کو 10 کمانڈمنٹس مزید بعد میں ملے تھے. تو جب ایک مزاج آلریڈی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اگر معلوم ہے کہ چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، تو اب اس کا مطلب یہ نہیں، اور وہ سزا نافذ بھی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی آ کے کہے گا سوری غلطی ہو گئی، چوری کر لی میں نے، ہاتھ نہیں کاٹے. جب ایک چیز سیٹلڈ ہے تو اس چیز کے اوپر، سیٹل چیز کے اوپر آپ کا امپلیکیشن کمپلیٹلی ہوگا. آپ کی بیٹی کو یہ بات ایسے سمجھ نہیں آئے گی جب تک کہ وہ خود قرآن کے سامنے آ کر نہیں بیٹھے گی. اگر اس کو قرآن کو سمجھنا ہے then she has to make a point کہ وہ قرآن کو پڑھنا شروع کرے، قرآن اور شریعت کا مزاج دیکھے. ایک دفعہ مزاج سمجھ آ جائے گا، وہ جو مسنگ لنکس ہیں وہ خود بخود بننے لگ جائیں. ٹھیک ہے، تو کوشش کریں اس جواب سے زیادہ اس کو انسسٹ کریں کہ بیٹا تم کسی کو جس کو تم سمجھ سکتے ہو اس کو جوائن کر لو. انشاءاللہ اس کے لیے کنفیوژن کلیئر ہو جائیں. جی وعلیکم السلام. پہلا سوال یہ ہے کہ جیسے آپ بات کر کی کہ آج کا مسلمان جو ہے وہ لا علم رہتا ہے، دونوں اسپیکٹس ہیں، مذہب کے بھی اور جو اس وقت دنیا میں چل رہے سچویشنز اور ایشوز. What I try to do is کیونکہ بچے چھوٹے ہیں اور نئے فتنے ہر تھوڑے دنوں کے بعد کچھ نہ کچھ اٹھا ہوتا ہے، تو میں اپنے طور پہ ان چیزوں کو سرچ کر کے کہ ان کی بیسس کہاں تک پہنچتی ہیں. I try to read articles جو ریسرچز ہوئی بھی ہوتی ہیں، جو کتابیں پبلش ہوئی بھی ہوتی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میں جب یہ پڑھتی ہوں تو جو میرا قرآن کے لیے میں نے ٹائم، اپنے کورس کے لیے ٹائم رکھا تھا، اس پہ فرق آ جاتا ہے. اب مجھے دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے بچوں کو اپنے اس چیز کو پہلے سے سمجھانا ہے، ایسے پہلے تو ان کو کوئی باہر سے یہ چیز سمجھانی شروع کر دیں. تو ایسے میں کیا کر سکتی ہوں، مجھے نہیں سمجھ آتا ہاؤ ٹو جگل بوتھ دی تھنگس.
The second question एक is, सेकंड पहले इसका जवाब दे देते हैं. देखिए बच्चों की एज क्या है आपके? बड़ा वाला is 15, बाकी छोटे. ठीक है. आप जितना भी बाहर, जिसको आप कहती हैं ना अ वर्ल्ड वर्किंग एज अ नेटवर्क बिहाइंड द सुपरफिशियल, ये जो इस वक्त आप अगर लेट्स से आप डायनामिक्स देखती हैं सब कॉन्टिनेंट के, या आप डायनामिक्स देखती हैं मिडिल ईस्ट कंट्रीज के, अब इसके एक डायनामिक्स वो हैं जो विजिबल हैं, जो मीडिया के सामने है, एक डायनामिक्स वो हैं जो बिहाइंड द कर्टन है, जो पीछे हो रहा है. जाहिर बात है हर डिटेल को एक लिमिट तक जानना होता है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जानना होता. इस्लाम एक मिजाज बनाता है. इस्लाम मिजाज ये बनाता है कि कुफार के प्रोपेगेंडा में इतने नहीं घुस जाओ कि तुम वो भूल जाओ जो तुमने खुद करना. द सेम थिंग विल बी एप्लीकेबल इन योर केस. आप एक सर्टेन लेवल तक तो समझेंगे कि मिसाल के तौर पर अब ऐसा ना हो कि आपको ये ना पता हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ अच्छी तरह इस्तेमाल हो सकती है, कहाँ कहाँ मिसयूज हो सकती है. इस पर इतनी आपने स्टडी कर ली, दैट्स इनफ. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने फॉर्म्स में इवल हो सकती है, एक दो फॉर्म आपने बच्चे को बता दिए. यू डोंट हैव टू टेल एवरीथिंग अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने 15 साल के बच्चे को, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी वरना लूज होना शुरू हो जाएगी. कुरान इज द मेन थिंग. बाकी आप अपने आप को करंट अफेयर्स से इंटैक्ट रखने के लिए थोड़ा बहुत कर लेती हैं. डोंट डिग टू डीपर बिकॉज बच्चे छोटे हैं, जिम्मेदारी है, घर है, साइमल्टेनियसली कुरान है. इंशाल्लाह आप जब एक बैलेंस के साथ चलेंगी तो ये कोई एक दो दिन या एक दो हफ्ते की बात तो है नहीं, इट्स अ लाइफ टाइम थिंग. तो अपने टाइम को मैनेज करें और प्रायोरिटाइज कर लें. ऐसा ना करें इन चीज़ों में इतना डिग, बिकॉज ये एक दुनिया है जिसमें आप एक के बाद एक और चीज़ में चले जाते हैं, फिर एक के बाद दूसरी चीज़ में चले जाते हैं. सो यू हैव टू सेट अ टारगेट, गिव योरसेल्फ अ टारगेट. बच्चे भी इंशाल्लाह आपके साथ हैं और ये इल्म भी आपके साथ है. आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बच्चे ग्रो करेंगे वैसे वैसे अगर आपका इल्म बढ़ता रहेगा आप अपने बच्चों को गाइड करेंगी. बट इतना मत करें कि आपकी बच्चों की जिम्मेदारी, आपका अपना एक बच्चों को एंजॉय करने का वक्त, सब वक्त तो आप सिर्फ बच्चों के साथ 10 और ये नहीं कर सकते हैं. कभी कभी सिर्फ हल्की फुल्की बातें हो रही होती हैं. और मैं सब माओ से कहूंगी कि बच्चों से डेली बेसिस पर हल्की फुल्की बातें, जस्ट लिटिल कॉन्वर्सेशन, जहाँ उनको कोई नसीहत नहीं करें, मे बी यू आर जस्ट लिसनिंग टू देम. शायद वो अपने इंस्टाग्राम को खोल के आपसे कुछ डिस्कस कर रहा है, कोई भी चीज XYZ, ये टाइम जरूर रखें. तो एक बैलेंस अपना मेंटेन करें. दूसरा सवाल क्या है? सवाल ये है कि जिस तरह अभी हम तदब्बुर की बात कर रहे हैं और आपने सूरह का 3-4 मीनिंग से एक्सप्लेनेशन हमें बता दी जी. मेरे साथ पर्सनली यही होता है कि जब तक मैं कुरान खोल के बैठी हुई होती हूँ, मैं अपने नोट्स को कंसल्ट कर रही होती हूँ, वो मानी मुझे याद रहते हैं और उसको मैं डिफरेंट एंगल से जो आज दुनिया में हो रहा है उससे रिलेट कर सकती हूँ. द मोमेंट आई क्लोज द बुक, क्योंकि हर वक्त कुरान नहीं सामने होता, हर वक्त किताब नहीं होती, तो तफक्कुर करने का मौका नहीं मुझे समझ आता कि मैं कैसे करूँ. यानी मुझे लगता है कि अगर कोई फल है, जैसे फलों की एग्जाम्पल है, अल्लाह ने हर तरह के बनाए हैं, मुख्तलिफ शेप्स के हैं, सीजन के अलग हैं, खुशबू सबकी अलग है, जायका सब कुछ अलग है. तो तफक्कुर हुआ या इससे ज्यादा है. या अगर मैं जैसे समंदर को देखती हूँ तो मतलब डीपेस्ट तक हम नहीं पहुँच सकते, इंसान नहीं पहुँच सकता. इनका सवाल है तफक्कुर के स्टेजेस का. आप समुद्र की गहराई को मुकम्मल बयान कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं. नंबर 1. नंबर 2, आपने पढ़ा है मेडिसिन और आपने 5 साल में 3000 किताबें पढ़ ली. कोई डॉक्टर कोई बहुत ही अच्छा हाई IQ लेवल का भी हो, उसको डॉक्टर को हर किताब का हर सफ़ा याद होता है? नहीं होता है. ये डिपेंड करता है, हर इंसान अपनी अपनी कैपेसिटी, अपने पोटेंशियल के हिसाब से तफक्कुर करता है और हर इंसान अपने हिसाब से इस रास्ते पर आगे बढ़ता रहता है. मिसाल के तौर पर दो खवातीन हैं. एक खातून वो हैं जिनके ऊपर घर की जीरो जिम्मेदारी है, बच्चे बड़े हैं, हस्बैंड की तरफ से कोई ऐसे बहुत डिमांड नहीं होती है, तो शी हैज लॉट ऑफ टाइम. दूसरी तरफ वो खातून है जिनके बच्चे छोटे हैं, तो बच्चों को भी टाइम देना है, ससुराल भी है, हस्बैंड भी डिमांडिंग है, कभी इसके घर जाना है, कभी उसके घर जाना है, कभी इसके घर जाना है. अब ये दोनों एक तरह का तदब्बुर और तफक्कुर नहीं कर सकते. अब जो पहली वाली खातून है, अल्लाह ने अगर उनको फुर्सत दी है तो वो अपने वक्त का सही यूटिलाइजेशन करके अपने आप को तफक्कुर और तदब्बुर में आगे से आगे स्टेजेस में ले जाएंगे. अल्लाह ने उनको फुर्सत दी है, शी इज यूटिलाइजिंग द नेमत. ये दूसरी खातून है, हमें नहीं पता, बज़ाहिर शायद तदब्बुर उतना नहीं कर रही, बट ये अपनी जिम्मेदारियां ऐसे निभा रही हैं कि ये अल्लाह की नज़र में जन्नत तक इनको भी पहुंचा दें. हर इंसान हर काम नहीं कर सकता है, तो जितना आप आसानी से तफक्कुर कर सकती हैं उतना करें. इल्म याद नहीं हो सकता हाफसे में. इल्म का जब भी जिक्र चाहिए होता है, रिमाइंडर चाहिए होता है. यू हैव टू पुट लॉट ऑफ एफर्ट.
if you really want to get a hold of each ayah in certain level of reflection point of view, you need a lifetime. जो मुफस्सिरीन तफसीरें लिखते हैं 30 जिल्दों की, 25 जिल्दों की, 40 जिल्दों की, वो इतना एक्सटेंसिव 40-40 साल का काम करते हैं और नीचे लिख देते हैं आखिर में वल्लाहु आलम. That's it. वो कुछ भी नहीं था उनका, हालांकि उन्होंने जिंदगियां लगा दी. और हमारी तरह नहीं जिंदगियां लगाते थे वो कि 8 घंटे खूब कंफर्टर ओढ़कर सो रहे हैं और 2 घंटे में कोर्स किया और कह रहे हैं हम तो 4 साल से कोर्स कर रहे हैं, पता नहीं मुझे कुछ याद क्यों नहीं होता है. हमारा तफक्कुर का यही लेवल है. हर दौर के अपने अपने तौर पर इंसान आएंगे. जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम आता है कि टुवर्ड्स एंड ऑफ टाइम मोमेंट जब नेकियां करेंगे तो हर नेकी का रिवॉर्ड 50 सहाबा के बराबर होगा. मतलब आपकी एक नेकी अगर अल्लाह ने कबूल कर ली इंशाल्लाह और 50 सहाबा जितनी नेकियां करते थे, इतना रिवॉर्ड अल्लाह आपको देगा. बिकॉज इट्स टफ फॉर अस नाउ टू रिफ्लेक्ट मोर ऑन कुरान. रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत हैं, डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं और उनके अंदर फिर हमें चीज़ों को जंबल करना होता है. जंबल करते हैं तो प्रायोरिटाइज आप अपनी पहले वाजिबात और फराइज को करते हैं, फिर बाकियों को लेकर आते हैं. ठीक है, डन. इधर भी 2 हाथ उठ रहे हैं. इनका क्वेश्चन है कि जब हम उम्र पे जाते हैं तो हम तवाफ अपने मजलूमीन के नाम पे कर सकते हैं. मैं किसी फिक्री सवाल का जवाब नहीं दूंगी प्लीज. आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी. किसी भी स्कॉलर से पूछ लीजिए जो जवाब देते हैं इसका. मैं पहले भी कई दफा कह चुकी हूँ, बहुत सी चीजों में स्कॉलर्स डिफर करते हैं. देखिए हर इंसान हर काम नहीं कर सकता. आई नो हमारे माशरे में दीन ऐसे ही फैलाया गया है पिछले 15-20 साल में. एक कोर्स करके जो खातून निकली हैं उन्होंने समझा कि अब वो दीन का अफलातून है और आप उनसे जो सवाल करेंगी वो आपको जवाब दे देंगे. मेरा मिजाज बहुत अलग है. मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चारों स्कूल ऑफ थॉट्स को पढ़ा है फेक पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं अपनी राय और उन सारे स्कॉलर्स की राय को रिजर्व रखती हूँ. देयर इज अ रीजन. मेरा काम है लोगों को अल्लाह की मोहब्बत के साथ जोड़ना और मेरा ईमान है हर काम हर इंसान नहीं कर सकता. ये जिसकी जो रिस्ट्रिक्शन है सिर्फ उसको बोलना चाहिए. तो प्लीज उन मुफ्ती हज़रात से पूछें जो इसके लिए क्वालिफाइड है. जी कहाँ है, कौन बोल रहे हैं? हाथ इधर से उठाकर. कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम. मैं ठीक हूँ. जज़ाकल्लाह खैर कि आप डेली इतने अच्छे हमें मोटिवेशन देती है, वो हमारा बहुत अच्छा चल रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी अच्छा पॉजिटिविटी आ गई. लेकिन अगर कोई हम पे टॉन्ट कर जाता है, जैसे मौके पे हम लोग कैसे कंट्रोल करें अपने गुस्से को? वैसे तो कोशिश होती है कि हम लोग मतलब वो आपका नाम लेके टॉन्ट करते हैं. मतलब जैसे हमें सुनाना हो, आपका नाम लेते हैं, आपका नाम लेके टॉन्ट करते हैं. लेकिन आपको लगता है आपको किया है, आपको नहीं कर रहे होते. आसपास चिड़िया कौवे को कर रहे होते. जस्ट इग्नोर देम, जस्ट इग्नोर देम. तो देखिए जो हमें गुस्सा आ जाता है उसको कैसे इसलिए गुस्सा आता है कि आप उस तीर जो वो तंज का तीर मारते हैं तो आप उसके सामने आके खड़ी हो जाती हैं. वो उधर से मार रहे हैं, आप इधर से भाग के इसके सामने आ रहे हैं. आपका नाम लिया, काम किया हो आपका नाम नहीं लिया ना, आप नहीं है. चिड़िया कौवे को कह रहे हैं जो आसपास उड़ रहे हैं. जस्ट इग्नोर दें. ठीक है, इग्नोर कर दें और मुस्कुरा दें. एक सवाल ही आगे से ले लें. बहुत देर से 2 हाथ उठ रहे हैं. मैं आपका थ्रू आउट द वीक ऑनलाइन सेशन भी क्लास अटेंड करती हूँ, सैटरडे को आ सकती हूँ. कभी कोई सवाल आता है, बात सुनते थे तो वो मैं कहाँ पे आपसे ये खड़ी हैं आपके पास नादिया, इनको भेज दें. आज जो आपने नंबर दिया, जो आपके रजिस्ट्रेशन का नंबर है आप उस पर मैसेज करें. प्लीज जो भी सवाल भेजें नादिया को. और मैं ऑनलाइन वालों को भी कह रही हूँ इसलिए कि ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं किसी फिक्री सवाल का जवाब नहीं दूंगी. ठीक है, सो इट्स अ डन डील. बस वो आप नादिया को भेज दें, आपको मिल जाएगा जवाब इंशाल्लाह. दूसरा सवाल ये है कि ऑफकोर्स आई थिंक बैड टू से दिस कि मैं 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ती. ठीक है, तो बच्चों को मैं कोशिश करती हूँ कि जब मैं पढ़ रही हूँ उन्हें भी आवाज़ दो और मैं उन्हें भी कहूँ. तो कभी मैं प्यार से कहती हूँ, कभी मैं सख्ती से कहती हूँ. ठीक है. मैंने 2 डिफरेंट साहिबीन को सुना. उन्होंने कहा कि एक ने ये कहा कि देखिए आप खुद 40 साल के होके मजहब से करीब हो जाते हैं तो आपका बच्चा 40 साल का नहीं, आप उसको मार्जिन दें. दूसरे मैंने साहब को सुना उनके लेक्चर में, उन्होंने ये कहा कि अगर आप सख्ती के साथ बच्चे को नमाज पढ़ा रहे हैं तो वो अल्लाह के डर से नमाज नहीं पढ़ा, वो आपके डर से पढ़ा. अच्छा, इस बात ने मुझे कंफ्यूज कर दिया कि मतलब फिर मैं बच्चों को बच्चा स्कूल आपके डर से जाता है या अपने दिल से जाता है? मेरा तो हालांकि नहीं जबरदस्ती बात खत्म हो गई. इसका मतलब क्या है, बाज़ औक़ात बच्चों को किसी अच्छी चीज़ की आदत डालने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए आपको थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है.
وہ شروع میں آپ کے کہنے پر پڑھ رہا ہوگا، بٹ الٹیمیٹلی جیسے جیسے اس کو شعور آئے گا، جیسے آپ اس کے دل میں اللہ کا احساس ڈالیں گی، اس کو پتہ چل جائے گا میں ماں کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں. یو کین ڈو اٹ. جی جی ہاں، سختی کا مطلب وہ ڈانٹ ڈپٹ نہیں، مارنا مورنا نہیں، ہاں ایک ہلکا پھلکا ڈسپلن کرنے کے لیے بالکل پڑھ سکتے ہیں. اور آپ سب سے پہلے تو یہ کریں کہ آپ اپنے 5 وقت کی نماز میں خود کو فکس کر لیں. کوشش کریں. رمضان کا مہینہ از دا بیسٹ منتھ جس میں آپ اس طرح کے اپنے آپ سے عہد کرتے ہیں تو اللہ آپ سے وہ کمٹمنٹس پورے کرنا چاہتے ہیں. ڈو ٹرائی یور بیسٹ کہ آپ رمضان میں 5 پڑھیں. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کنٹینیو کر جائیں گے. جی ڈن. جی وعلیکم السلام. جی جو آپ نے خواب کی انٹرپریٹیشن پہلے بندے نے کہا تھا کہ وہ مطلب آپ کے سارے رشتہ داروں کا انتقال آپ دیکھیں. سیکنڈ والے نے اس کو چینج کر دیا. چینج نہیں کیا اس نے، صرف سمجھے بات ایسے تھی، اس نے اس جگہ سے اٹھ کر اس جگہ آ کے کر دی. اس نے کہا آپ کی عمر بہت لمبی ہوگی. ظاہری بات ہے جب عمر لمبی ہوگی تو ساروں کا انتقال ہی دیکھے گا. اٹ واز آل دا وے اراؤنڈ، ایک ہی بات تھی. ٹھیک ہے ڈن. آپ لوگ یہاں سے اٹھیں گے نہیں مطلب کسی کا 35 ہو گئے بس. فائن ہے پلیز 35 ہو گئے. اچھا میرا سوال ہے کہ جو چھوٹے بچے ہیں آج کل کے 8-9 سال کے، جن کی مطلب مائیں ابھی تو ینگ جنریشن ہے، یہ بچے قرآن کے سامنے کیسے آ کے بیٹھیں گے؟ یہ نہیں پڑھنا چاہتے قرآن، اور مائیں کوشش بھی کرتی ہیں، لگائی بھی ہوئی ہیں، ٹیچرز بھی لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کے بھاگ جاتے ہیں. اب ان کو کس طرح آپ کیسے انسینٹیو دیکھیں. ہم تو چھوٹا تھے جب اپنے بچے سے 2 مارتے تھے تو پڑھا دیتے پڑھنا نہیں. اب یہ 2 مارنے والے نہیں، اب یہ 2 مارنے والے نہیں. آپ کوئی بھی انسینٹیو دے دیں. اور وہ میری جو پوتی ہے وہ 8-9 سال کی ہے، اس نے مجھ سے سوال کیا دادو ڈو یو انڈرسٹینڈ عربک، ڈو یو ریڈ قرآن؟ میں نے کہا یس. تو کہتی ڈو یو انڈرسٹینڈ عربک؟ میں نے کہا نو. دین واٹس دا یوز آف ریڈنگ قرآن؟ اب 9 سال کی 8 سال کی بچی اگر یہ سوال کر رہی ہے اس کو قرآن کے سامنے بٹھایا کیسے جائے؟ انسینٹیو دیکھیں، محبت سے انسینٹیو دیں، محبت سے بٹھائیں، اور ساتھ میں دادی یا اماں ساتھ میں خود بیٹھیں اس کے تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے. میں تو بیٹھتی ہوں بس ٹھیک ہے تو اچھی بات ہے. آپ نہیں، آپ پیار محبت سے بٹھا کے رکھیں. رات میں کہانیاں سنانا شروع کریں، تھوڑی سی اپنے ساتھ ایک ریپو بلڈ کریں. رات میں اپنے کمرے میں اس کو لے جایا کریں، تھوڑی کہانیاں سنائیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا دل کھول دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ